बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, आज का ये जो प्रोग्राम है ये मिर्ज़ा साहब की पेशगोइयों के तसलसल में कि मिर्ज़ा साहब ने पंडित लेखराम के बारे में क्या बातें की, क्या पेशगोइयाँ की, उसको किस किस्म के चैलेंजेस दिए और क्या हालात व वाक़यात हुए, इस पे तफसीलन रोशनी जो है आमिर हक साहब डालेंगे। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में मैंने ये चीज़ आपके सामने रखी थी कि एक्स कादियानीज़ वेलफेयर का जो फोरम है, उस ज़मन में पिछली मरतबा हमने आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाई थी। मैं ये कहूँगा आमिर से कि उसे बेशक दोबारा दिखा दीजिए, जस्ट फॉर द रिमाइंडर सेक, और फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दावत व तबलीग के बावजूद कादियानी हजरात इस्लाम कबूल करने से खौफ खाते हैं, जिसकी वजह वो माशी व माशरती मसाइल हैं जिनका सामना उनको इस्लाम कबूल करते ही करना पड़ता है। उन मसाइल के हल के लिए साबका कादियानियों का अपना फोरम तश्कील दे दिया गया है। अब एक साबका कादियानी अकेला नहीं, उसके मसाइल का हल एक्स कादियानी वेलफेयर फोरम पर मौजूद है। अपने और दूसरों के मसाइल हल करने के लिए अभी और इसी वक्त इस फोरम का हिस्सा बने। अपनी मालूमात एक्स कादियानी वेलफेयर फोरम @gmail.com पर ईमेल करें। थैंक यू आमिर, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ ये बताता चलूँ कि इब्तदा हो चुकी, हमें कुछ ईमेल्स मौसूल भी हुई हैं और जैसा कि हम पुरुमीद हैं ये सिलसिला जो है आगे बढ़ेगा और लोग जो हैं इसमें हमें अपने बारे में बताएंगे। कुछ मेरे पास एक दो बातें भी आईं, वो कहने लगे जी हमारा मुआशी जो है, मईशत के साथ जिसका ताल्लुक है, फाइनेंस के साथ, हमारा वो नहीं है, हमारा सोशल मसला है। तो इस चीज़ के बारे में कि हमें अपने मुसलमान भाइयों से जब हम उनमें जाके मिंगल हों तो वो हमें जिस अच्छी नज़र से, प्यारी नज़र से, खुले बाजुओं से हमें लेंगे और हमें अजनबियत महसूस नहीं होगी, हम वो चीज़ चाह रहे हैं। तो जैसा कि मैंने उन्हें यही चीज़ बताई है, मैंने कहा जी आप मुझे देख सकते हैं, आप जो दीगर हमारे और एक्स अहमदी व कादियानीज़ जो काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठे हुए, आप उनको देख सकते हैं कि वो हशाश बशाश चेहरे आपसे हंसते मुस्कुराते, दे आर वेरी कंफर्टेबल। सो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं, अनटिल एंड अनलेस कि यू विल हैव समथिंग स्पेशल, वो शेयर कीजिए, बताइए, तो फिर चलेंगे। तो इसी के साथ ये एक मतलब खुशकुन बात मेरे नज़दीक जो सामने आई, सवाल आया, सो इस चीज़ की तरफ मतलब लोग जो हैं अहमदी हजरात, कादियानी हजरात, वो तवज्जो दे रहे हैं और उन्होंने देखा है, सो दे आर वेलकम। और ये चीज़ मतलब मैं आपके साथ शेयर करना था। जी आमिर। जी शेख साहब, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह शेख साहब, जज़ाकल्लाह, आपने इसकी तफसील भी और थोड़ा सा इशारा भी दे दिया। इस तनाजुर में मैं ये दोस्तों को कहता चलूँ कि जो ईमेल एक्स कादियानी वेलफेयर फोरम @gmail.com के हवाले से पेश भी की गई है और उसका प्रोमो जो है वो जैतून एफएम लाइव को ये फ़ख्र हासिल है, बल्कि आजिज़ी और इनकिसारी के साथ और बड़ी मुनकसरुल मजाजी के साथ अल्लाह की बारगाह में ये कोशिश और काविश पेश की जा रही है। तो इसका जो ज़ैतून एफ़एम लाइव को ये सेहरा अगर अल्लाह ताला ने अता कर दिया है इस फ़ोरम के तश्कील पाने के लिए, और अल्लाह ताला है, इंसान का जो काम है वो बीज डालना है, फल लगाना, फसल को खड़ा करना, फिर उससे सेहतमंद और तवाना जो है वो फसल को तैयार करना, ये अल्लाह का काम है। इंसान का काम है मेहनत करना, कोशिश करना और अल्लाह के हवाले कर देना। कि लैसा लिल अब बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए नहीं है मगर वो जिसकी वो कोशिश करता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिर्रजुलिन व लिकुल्लि इम्रिन मा नवा, हर इंसान के लिए वो चीज़ है जिसकी वो नियत और इरादा करता है। औ कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस हवाले से कोशिश करें। हमने नेटवर्किंग का आगाज़ अभी कर दिया है। मैं शेख साहब इस तनाजुर में बताता चलूँ कि दोस्त ये सोच रहे हैं शायद कोई ओवरनाइट जो है वो मामला होगा। नहीं, ये बाकायदा मुसलसल कोशिश या है, काविश है। इस वक़्त शेख साहब आपके सामने
جس اویئرنیس کیمپین کو لے کر چل رہے ہیں اور جن کے ثمرات بفضل اللہ و بعونہ ہی آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے مختلف سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے پیچھے 20 سال کا عرصہ ہے، 20 سال کا تسلسل ہے، 20 سال کی سلیپ لیس نائٹس ہیں، 20 سال کے تھریٹس اور ڈیفنس ہے، 20 سال کے الزامات ہیں، 20 سال کے دھوکے دجل اور فراڈ ہیں کہ جو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے اور ان کے ساتھ کھیلواڑ کیے گئے ہیں اس مافیا اور کلٹ کی طرف سے۔ اس پر شیخ صاحب کل میرے خیال سے انہوں نے اشارہ دے دیا، وہ بات کریں کہ بڑا کرٹیکل ایک پوائنٹ آف ویو شیخ صاحب دینے لگے ہیں، ابھی اس کا میں ذکر نہیں کر رہا، خیر بہرحال گو کہ اس کا تعلق بھی انشاءاللہ کل کا پروگرام انشاءاللہ بڑا اہم ہوگا اور بہت اہم ہوگا، بہت اہم ہوگا، آپ دیکھیے گا اس پہ، اور وہ ایک قسم کی خوشخبری بھی ہوگی، یہ میں آپ سے عرض کر جی دوں۔ انشاءاللہ جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ ہم ای میلز ہمیں موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں دنیا کی جگہ جگہ سے، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ای میل کس کی ہے، مجھے واٹس ایپ بھی آیا پرسنلی، یہ ہم ہی ہینڈل کر رہے ہیں، اس کو آپ کے دوست احباب کر رہے ہیں، اور اس پر ہم باقاعدہ آگے پلان کر رہے ہیں، کچھ ورک شاپس میں کرنے لگا ہوں انشاءاللہ۔ میں کوشش کروں گا کہ میں ان ورک شاپس کو ویڈیو کے اندر جو ہے وہ کروں آرگنائز، ان قریب انشاءاللہ اس کو کرنے والے ہیں ہم لوگ، اور کوشش کروں گا کہ اس کو اچھے طریقے سے کیا جائے۔ خیر بہرحال تمہیدن میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ لوگ اس چیز کا حصہ بنیں، اپنی موجودگی کا احساس جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کیا تبدیلی آ سکتی ہے، نہیں، ایک شخص کا بولنا 20 سال تک کئی لوگوں کی زندگیوں میں تغیر اور تبدل پیدا کر دیتا ہے، انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ یہ آواز جو ہوتی ہے یہ اللہ نے اسی لیے عطا کی ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سوچ فکر سمجھ جو ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور یہی چیز اظہار اور اعمال کو جنم دیتی ہے، رویوں اور لہجوں کو جنم دیتی ہے۔ خیر بہرحال اس پہ حصہ جتنا ہو سکتا ہے آپ ڈالیں اپنی یہاں موجود۔ پہ میں ایک لفظ کہتا چلوں کہ جیسا جی وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی کون سے لوگ ہیں ای میلز جو ہیں، میں آپ سے عرض کر دوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں ذاتی طور پہ یا میرے ٹرسٹ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کی ای میلز کو ہینڈل کریں گے۔ آپ کی کوئی بھی انفارمیشن کسی ایسے شخص کے پاس نہیں جائے گی، اور بہت سے لوگوں کے پاس نہیں، یہ چند مخصوص افراد ہیں اور وہ میرے ٹرسٹ کے لوگ ہیں۔ سو اس لیے اس چیز پہ میں صرف قسمیں نہیں اٹھانے کا قائل، نہ میں اٹھاؤں گا، لیکن جو باتیں جو ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں آئی مین اٹ۔ سو آپ کا اعتماد، آپ کا ٹرسٹ جو ہے وہی سب سے بڑی اس چیز کی کامیابی کا ضامن ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، جزاک اللہ۔ یہ ناظرین، شیخ صاحب باقاعدہ موضوع کا آغاز کر دیتے ہیں۔ شیخ صاحب پروفٹ وداؤٹ پروفیسی، اس نام سے ایک سبجیکٹ جو ہے اس کو ہم نے لے کر چل رہے ہیں، غالباً اس کی تیسری ایپیسوڈ ہے آج، یا غالباً چوتھی ہے، if I'm not wrong، چوتھی ہے جی، وہ اس سے پہلے لیکن دو ابھی ہوئی ہیں، تیسری جی 2 ابھی ہوئی ہیں، ٹوٹل چوتھی ہے۔ ٹوٹل آج چوتھی ایپیسوڈ جو ہے اس کا حصہ بن جائے گا۔ پہلی ایپیسوڈ میں ہم نے نبی کی صداقت پر بات کی تھی، دوسرے ایپیسوڈ میں ہم نے مرزا صاحب نے جو محمدی بیگم کے حوالے سے پیش گوئی کی تھی نکاح کے وہ کی، اور پھر تیسری جو ایپیسوڈ یہ جو ایک دن پہلے ہوئی ہے اس میں ہم نے مرزا صاحب نے اپنے نکاح کے کانٹیکس میں جو حدیث سے سہارا لیا ہے اس پر میں نے ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ حقیر صاحب کے سامنے پیش کیا ہے، ناظرین اس کو ضرور دیکھیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بیسیکلی ہمارے ایک احمدی دوست جو پچھلے پروگرام میں شیخ صاحب اگر آپ کو یاد ہو آئے تھے، انہوں نے کہا تھا آپ محمدی بیگم کے قصے کو بڑا اچھالتے ہیں، سلطان بیگ، احمد بیگ، یہ اس طرح احمد مرزا، اس طرح کے ایشوز کو آپ، احمد بیگ اور سلطان مرزا کے ایشو کو بہت اچھالتے ہیں آپ، تو آپ پنڈت لیکھ رام کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ پیش گوئی تو بڑے زور و شور سے پوری ہوئی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ بات اگر دوست ہمارے احمدی دوست آئے ہیں اور بڑے پیار سے انہوں نے بات کی تھی، بڑے پیارے دوست تھے وہ، انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے بات کرنی ہے تو پنڈت لیکھ رام کے اوپر بات کریں، وہ تو پوری ہوئی، اور حقیقت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ پنڈت لیکھ رام کی جو پیشگوئی ہے اس کو معجزے، کرامت اور حق صداقت کی نشانی سے کم نہیں سمجھتی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک تصویر بھی، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ پنڈت لیکھ رام کی جو پیشگوئی ہے
وہ کتنی بڑی نشانی تھی صداقت کی مرزا صاحب کی جماعت احمدیہ کے بقول. اتنی بڑی نشانی تھی کہ مرزا صاحب نے اپنی زندگی میں کتاب شائع کر کے تصویر دکھا کر اپنی کتاب کے اندر اشارے کر کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ دیکھو میری چیز پوری ہو گئی ہے. یہ آپ کی اسکرین کے اوپر آپ کو وہ تصویر نظر آ رہی. یہ پنڈت لیکھ رام ہے حقیقت الوحی. میں آگے اس میں تفصیل میں جاؤں گا. پنڈت لیکھ رام صاحب کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ پڑی ہے اور جناب اشارے دے کر کہا جا رہا ہے یہ دیکھو کہ جو جھوٹا تھا اس کا انجام ہو گیا. اتنی بڑی بات مرزا صاحب نے یہ دکھا کر کی. بہت بڑی پیشین گوئی مرزا صاحب کی پوری ہوئی. اچھا جی، جماعت احمدیہ کے نزدیک دوسرا ثبوت کے لیے یہ بھی ایک آپ الاسلام.org کے اوپر ایک کالم لکھا گیا ہے باقاعدہ پورا، جس میں کہا ڈیتھ آف لیک رام اے سائن فار دا پیپل آف انڈیا. ہندوستان کے لیے بہت بڑی نشانی تھی. یاد رکھیں کہ ہم نے جب اس سیریز کا آغاز کیا تھا تو ہم نے آپ کو ایک حوالہ دکھایا تھا روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 376 کا کہ مرزا صاحب نے 3 بڑی قوموں کے بارے میں پیش گوئیاں کی، ہندوستان کی اور پنجاب کی. مسلمان محمدی بیگم سے متعلقہ پیش گوئی کے مستحق ٹھہرے. عیسائی ڈپٹی پادری عبداللہ آتھم جو ہے اس حوالے سے. اور ہندوؤں کے لیے جو سائن دکھایا گیا جماعت احمدیہ کے بقول وہ تھا پنڈت لیکھ رام صاحب کا مقتول. اچھا جی، اس 2 چیزوں سے یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی پیش گوئی تھی جو جماعت احمدیہ نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی صداقت اور اپنی سچائی کے حق میں اور سیاق میں پیش کی. تو احمدی دوست نے بھی کہا کہ کیوں آپ اس پر بات نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ پاکٹ بک جو ہے خادم صاحب کی اس کو بھی دیکھیں. اسی طریقے سے جو تعلیمی احمدی پاکٹ بک صاحب پروفیسر صاحب کی ہے، فضل صاحب نے جو نام ان کا، جو پرنسپل تھے اس کے، شیخ صاحب وہ گرلز کالج کے پرنسپل تھے اف ایم ناٹ رانگ جی. تو انہوں نے بھی کتاب لکھی، اس میں بھی وہ بیسیکلی اعتراضات ہیں. اس میں کسی جگہ کے اوپر بھی پنڈت لیکھ رام کی پیشگوئی کے اوپر بات نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ چیز ازبر ہو چکی ہے کہ یہ پیشگوئی تو پوری ہوئی مرزا صاحب کی زندگی کے اندر. یعنی آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی مصدقہ اور کتنی جو ہے وہ مثبتہ ثابت شدہ پیشگوئی تھی ان کی اس حق کے اندر. تو ہم نے سوچا شیخ صاحب آج اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. مگر اس سے پہلے کہ میں پنڈت لیکھ رام صاحب کے اوپر بات کروں، میں ناظرین کو تھوڑا سا پیٹرن بتانا چاہوں گا کہ میں پنڈت لیکھ رام صاحب کی کہانی کے حوالے سے جب بات کروں گا جو کہ آج ہمارا موضوع ہے، تو اس کو ہم کس طریقے سے بیان کریں گے. 2 حصوں میں بنیادی طور پر میں اس کو تقسیم کروں گا، یعنی 2 پروگرامز، آنے والا ایک پروگرام بھی اس کے اوپر ہوگا. پنڈت لیکھ رام صاحب کے حوالے سے جو مرزا صاحب کی ایک پیش گوئی ہے، یا مرزا صاحب اور پنڈت لیکھ رام کا جو آپس میں ٹاکرا ہے نا، ٹھیک ہے جی، ان کی وفات یعنی پنڈت لیکھ رام کے مرنے تک یہ 2 بنیادی ایشوز کے اوپر، یعنی پنڈت لیکھ رام کا جو سبجیکٹ ہے احمدیت کے تناظر میں، یہ 2 بڑے سبجیکٹس کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. نمبر 1 مبالہ اور نمبر 2 پیش گوئی. یعنی مرزا صاحب نے پنڈت لیکھ رام کے بارے میں مبالہ بھی کیا ہوا ہے، یا ان کے بقول پنڈت لیکھ رام نے ان سے مبالہ کیا ہوا ہے. وہ میں ابھی ثابت کروں گا کس نے کیا تھا کس نے نہیں کیا تھا. اور بڑے مذہب کا خیز قسم کے حقائق بھی آج کے پروگرام میں سامنے آئیں گے کہ یہ احمدی دوست جو ہیں یہ پریشان ہو جائیں گے کہ ہمیں بعض جگہ پر کہا جاتا ہے مبالہ کسے کہتے ہیں اور بعض جگہ پر کس مبالے کی کیا تعریف کی جا رہی ہے. میں اس پر بھی ہلکی سی اشارتاً بات کروں گا. اچھا، اور پھر اس حوالے سے میں شیخ صاحب سے ایک سوال پوچھوں گا ناظرین، جو کہ بالخصوص پنڈت لیکھ رام کا جو مرڈر ہے، جس نے اسیسینیٹ کیا تھا، اس حوالے سے شیخ صاحب کے پاس کچھ تہلکہ خیز قسم کے انکشافات ہیں. میں جاننا چاہوں گا کہ تاریخی جھرنوں سے بھی اور ماضی کی وادیوں میں بھی ان کے نشیب و فراز کا بھی جو ہے وہ احاطہ کیا جائے اور ان پر بات کی جائے، مگر تھوڑی دیر بعد. اچھا، تو یہ 2 ہیں پہلو، نمبر 1 مبالہ اور نمبر 2 مرزا صاحب نے پنڈت لیکھ رام کے بارے میں پیش گوئی بھی کی ہوئی تھی. تو آج بیسیکلی ہم جس ٹاپک کو ایڈریس کریں گے نا پنڈت لیکھ رام کے کانٹیکسٹ میں، وہ ہے مبالہ. اور پھر مبالے کے اندر بھی یہ سمجھنا کہ کیا یہ مبالہ پنڈت لیکھ رام نے کیا تھا یا مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا تھا، اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں. اب آج کا موضوع جو ہمارا ہوگا پنڈت لیکھ رام کے چیپٹر کا، وہ ہوگا مبالہ. یہ آپ نے سمجھ لیا. مگر اس سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو غالباً 3 یا 4 یا 5 منٹ کی میں کروں گا تاکہ آپ اس بیک گراؤنڈ کو سمجھ سکیں جس سے پنڈت لیکھ رام آیا تھا.
पंडित लेख राम जो था बेसिकली ये जेहलम का रिहायशी था। इसकी पैदाइश जो है वो जेहलम की है, डिस्ट्रिक्ट जेहलम में 1858 के अंदर, 1858 के अंदर ये पैदा हुआ जेहलम में। फिर ये पुलिसमैन बना और वो जनाब पूरा इसका बायोडाटा लिखा हुआ है कि ये फिर चला गया पेशावर में, इसकी तैनाती हुई पेशावर में। ये जब उन दिनों के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती साहब थे, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब, उन्होंने आर्य समाज की बुनियाद रखी हुई थी। बड़ी जबरदस्त एक्सट्रीम और रेडिकल किस्म की तहरीक चल रही थी। ये वही तहरीक है जिसने फिर आरएसएस को और फिर बितदरीज ग्रेजुअली बीजेपी को जन्म दिया है पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर, जिस पर मोदी काम कर रहा है ना, आरएसएस और बीजेपी। इसके पीछे बेसिकली आर्य समाज है। और उस तालीम जिसकी बुनियाद पर ये खड़े हैं, ये है स्वामी दयानंद सरस्वती साहब। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब की किताब बड़ी मशहूर है, सत्यार्थ प्रकाश। उसमें सिखों पर और फिर खुद हिंदुओं पर, यानी आर्य समाज को आप हिंदुओं का वहाबी कह सकते हैं। ये बुत मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, ये गंगा और जमुना को नहीं मानते थे, ये चढ़ावों को नहीं मानते थे, ये अवतार पर बड़ी तनकीद करते थे। फिर ये जो आप मंत्र पढ़ते हैं इनके ऊपर बड़ी तनकीद करते थे। फिर पंडितों पर बड़ी तनकीद करते थे अलग इस तरीके से। और ये फिर वेद की तबलीग पर बड़ा जो है वो स्ट्रेस दिया करते थे। अब आगे चलते हैं, इनका क्या हाल है। पंडित लेख राम साहब जब पेशावर में अपॉइंटमेंट इनकी हुई है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ब्रिटिश दौर में, तो इनका वास्ता पड़ता है वहां पर आर्य समाज के लोगों के साथ। और आर्य समाज के लोगों के साथ जब इनका वास्ता पड़ता है तो ये बड़ी तेजी से तब्दील होते हैं और पुलिस की जॉब रिजाइन करते हैं और ये जनाब बन जाते हैं पंडित, वेद पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब चूंकि ये जेलम पंजाब इधर के थे तो इनको उर्दू भी आती थी, हिंदी भी आती थी, फिर जुबानें लिखनी आती थी बड़ी। वो ये डिबेट्स भी बड़ी करते थे, ईसाइयों के साथ डिबेट्स मिलती हैं, मुसलमानों के साथ। तो बड़े कम अरसे के अंदर ये आर्य समाज के बड़े स्कॉलर्स में से गिने जाने लगे। और बड़े बड़े पंडित जो हैं वो अपने मनाजरों की जगह पर और अपने डिबेट्स की जगह पर और अपने एतराजात की जगह पर जवाबात देने के लिए, यानी अपनी जवाबात देने की बजाय यानी इनके बिहाफ पर, यानी बड़े बड़े पंडितों के बिहाफ पर पंडित लेखराम साहब आया करते थे आगे नुमाइंदगी करने के लिए आर्य समाज की। तो बहुत बड़ा नाम बन चुका हुआ था। ये बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चल सके, क्योंकि मैं भी एक हवाला दूंगा जिसमें ये बैकग्राउंड देना जरूरी था। पंडित लेखराम साहब जो हैं इन्होंने बड़ी किताबें लिखी हैं, जिनमें 33 के करीब इनकी किताबें हैं जिनको शाया भी किया गया है। उनमें से तकजीबे बराहीने अहमदिया 2 वॉल्यूम्स के ऊपर लिखी है, मिर्जा साहब के रद्द पर तकजीबे बराहीने। और फिर एक लिखी खब्ते अहमदिया, खब्त, और खब्ते अहमदिया के ऊपर भी इन्होंने किताब लिखी है। और यही खब्ते अहमदिया है जिसको आपने नोट डाउन कर लेना है अपने पास या अपने ज़हन में रखना है, इसका आगे हवाला आएगा, क्योंकि यही है बेसिकली हमारे आज के टॉपिक का मरकज और महवर, ये किताब। तो पंडित लेखराम साहब ने मुतअद्दिद किताबें लिखी, उनमें से खब्ते अहमदिया नामी एक किताब थी। इसको राइट डाउन कर लें, ये आपको फायदा देगी। ले जी अब हम जंप इन करते हैं बकायदा मौजू के अंदर। हुआ क्या, मिर्जा साहब ने एक किताब लिखी सुरमा चश्मा आर्या, सुरमा चश्मे आर्या, आर्या समाज की आंखों का सुरमा, ठीक है जी, किताब का नाम रखा। उस किताब में मिर्जा साहब ने बड़े बड़े पंडितों पंडितों को और संतों और बाबाओं को और गुरुओं को और जनाब ये वेदांतियों को चैलेंज दिया कि आ जाओ जी, आ जाओ मेरे साथ मुबाला करो जिसमें दम है। पहले जो बंदा चश्मे आर्या पढ़ लेगा ना, वो कानों को हाथ लगाएगा, उसके धुआं निकल आएगा कि मिर्जा साहब ने हिंदुओं पर लान तान करने के लिए और उनको तंग करने के लिए खुदा की जात के ऊपर किस किस्म के एतराजात किए हुए हैं। ठीक है ना जी, अभी मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा। अच्छा शेख साहब, अब मैं ये एक हवाला देकर उसके बाद मैं जंप इन करूंगा आपसे पूछने के लिए स्टोरी, क्योंकि नादरीन जो है ना वो बड़े बेताब हैं। या फिर ऐसा करता हूं कि 2 हवाले दे देता हूं ताकि उसके बाद फिर हम ले लेंगे। नादरीन क्यों ना आपको जियारत करवा दी जाए। पहले जिन किरदारों पर हम बात करने लगे हैं, जिनके माबैन ये मुबाला होगा, ये जिनको मुनाजरे की जुबान के अंदर छोड़े हम। अच्छा ये देखें, ये हैं जी पहले फरीक, फर्स्ट पार्टी मिर्जा गुलाम कादियानी साहब, और ये जी सेकंड पार्टी पंडित लेख राम साहब। ठीक हो जी, ये 1839 की या 40 की पैदाइश है बकौल इनके किताबुल बरिया के हवाले से, जिस पर हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं। और ये हैं 1858 के, यानी मिर्जा साहब से
18 साल छोटे। ठीक हो गया जी। यानी अगर 40 में मिर्जा साहब पैदा हुए हैं तो ये मिर्जा साहब से 18 साल छोटे थे। ठीक हो गया जी। मिर्जा साहब 18 साल के कड़ियल जवान थे। ले जी आगे चलते हैं। अब वो पहला हवाला हम दिखाते हैं जिसमें मिर्जा साहब ने जो है वो चैलेंज कर दिया तमाम आर्या समाज को। लें आपकी स्क्रीन के ऊपर रूहानी खजाइन जिल्द 2 सफ़ा 300 सुरमा चश्मे आर्या। मिर्जा साहब ने लंबे दलाइल देने के बाद जाकर लिखा कि जनाब अब हम खिताब से थक चुके हैं, जिसने दलील कबूल करनी है करे, जिसने नहीं करनी ना करे, भाड़ में जाए। अगर फिर भी कोई कबूल नहीं कर रहा और जिद पे अड़ा हुआ है तो आखिरुल हियल मुबाहिला है। यानी तमाम दलाइल के और तमाम बहस मुबासे के बाद आखिरी बात जो है वो क्या है, कर लो, जिसकी तरफ हम पहले इशारात कर आए हैं, जिस पर यानी हम पहले बात कर। मुबाहले के लिए वेद ख्वाह होना जरूरी नहीं, हाँ बातमीज और एक बाइज्जत और नामवर आरिया जरूर चाहिए जिसका असर दूसरों पर भी पड़ सके। अब मिर्जा साहब डिमांड कर रहे हैं कि किस किस्म के बंदे से मैं मुबाहला करना चाहता हूँ। तो कहा यह नहीं है कि बहुत बड़ा पंडित हो, हाँ बाइज्जत हो और बातमीज हो। ये अलग बात है कि मिर्जा साहब डिमांड वो कर रहे हैं जिसके वो खुद भी अहलियत नहीं रखते, मगर मिर्जा साहब कर रहे हैं, बजिद हैं कि बातमीज भी हो और बाइज्जत भी हो। नामवर आरिया जरूर चाहिए जिसका असर दूसरों पर भी पड़ सके। सो सबसे अब ये पंडितों के नाम लेने लगे। सो सबसे पहले लाला मुरलीधर साहब, उस वक्त को मुरलीधरन होगा। फिर लाला जीवन दास साहब सेक्रेटरी आर्या समाज लाहौर। फिर मुंशी अंदरमन साहब मुरादाबादी। और फिर कोई और, अब ये है इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, और फिर कोई और दूसरे साहब आरियों में से। इसको मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, ताकि कोई कादियानी अहमदी हमारा दोस्त ये ना कह सके कि जी उनका तो जिक्र ही नहीं था पंडित लेखराम का। नहीं, कहा और भी कोई दूसरा साहब आरियों में से जो मुअज्जज और जी इल्म तस्लीम किए गए हों मुखातिब किए जाते हैं कि अगर वो वेद की इन तालीमों को, जिनको किसी कदर हम इस साल में तहरीर कर चुके हैं, फिर हकीकत सही और सच्चे समझते हैं, वो इसमें आकर हमारे साथ मुबाला कर सकते हैं। ये मिर्जा साहब ने इस पेज के ऊपर मुबाले का कहा। अब हकीकत यह है कि मिर्जा साहब ने कहा कि जो ये मुबाला कबूल कर लेगा और इस मुबाले के ऊपर पूरी तहरीरी शक्ल के अंदर या तकरीरी शक्ल के अंदर वो सामने आ जाएगा मैदान के अंदर, तो इस मुबाले की मुद्दत क्या होगी खुद मिर्जा साहब ने बयान कर दी। आए वो मुद्दत देखते हैं कि अगर जो मुबाला इख्तियार करेगा उसकी मुद्दत क्या होगी। ले जी आपकी स्क्रीन के ऊपर रूहानी खजाइन जिल्द 2 सफ़ा सेम, यानी किताब वही है सुरमा चश्मे आरिया, पेज 301 अगले पेज पर कहते हैं और फिर फैसला आसमानी का इंतजार के लिए 1 बरस की मोहलत होगी। यानी जिसने मुबाला मेरा ये कबूल कर लिया ना, उस फैसले के लिए 1 बरस की मोहलत होगी। फिर अगर बरस गुजरने के बाद मुअल्लिफ रिसाला हाजा यानी मिर्जा साहब पर कोई अजाब और वबाल नाजिल हुआ, यानी मिर्जा साहब पर कोई अजाब आ जाए 1 साल बाद, या हरीफे मुकाबल पर नाजिल ना हुआ, यानी वो दूसरा भी बच गया, मिर्जा साहब जो हैं उन पर आ गया, या मुझ पे ना आया तो उस पर भी ना आया, तो इन दोनों सूरतों में ये आजिज काबिल तावान या 500 रुपया ठहरेगा। ये जो इबारत है ना, इसको बड़े गौर से आपने देखना है। क्यों? क्योंकि मिर्जा साहब ने 2 शिकें बयान की हैं, 1 साल और दूसरा ये कहा है कि 500 रुपया दूंगा इस सूरत में कि 1 साल बाद अगर उस पर भी ना आया और मुझ पर भी ना आया, या मुझ पर आ गया उस पर ना आया, या मुझ पर भी ना आया और उस पर भी ना आया, दोनों पर ना आया, तो 500 रुपया मैं दूंगा। ठीक है जी, 1 साल के अंदर अंदर। दोबारा देख लें नाजरीन, आखिर में क्या कहा है जी, 500 रुपया तावान दूंगा। हकीकत यह है कि मिर्जा साहब ने 500 भी नहीं दिया और अजाब भी नहीं आया। नहीं, ठीक लेकिन है शेख साहब। इसको अच्छा डिफाइन कर दें आप कि वो कहना ये चाह जी रहे जी हैं कि मिर्जा साहब जो हैं वो दोनों शक्लों में, कि वो अगर शख्स जो है उस पे नहीं आता तो मिर्जा साहब फिर भी झूठे बनते हैं, और उन पे मिर्जा साहब पे आ जाता है तो मिर्जा साहब झूठे हुए। मतलब ये है कि उनका ये था कि उस शख्स ने हर हाल में, उस शख्स ने, फरीक जो है एग्जैक्टली सानी, उसने हर हाल में उसके ऊपर अजाब आना ही आना है। 1 अगर वो साल के नहीं उस अंदर। पे आता तब भी मिर्जा साहब झूठे, और अगर जी मिर्जा साहब पे नहीं आता तो मिर्जा साहब उसको 500 देंगे। तब भी सो हाँ जी। जी। और सो आना 1 साल के अंदर अंदर है शेख साहब, आना आना 1 एक साल के साल अंदर अंदर है। या, या। अच्छा, इस चीज पर मोहर तस्दीक जो है उसको सब कर देते हैं मजीद। हम्म,
پیج نمبر روحانی خزائن جلد وہی ہے 2، وہی کتاب ہے، 3 صفحے آگے چلے جائیں 305 پر کہتے ہیں کہ وہ سارا یہ معاملہ کر دے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ تو اے کا، یعنی وہ پورا یہ موبائل کی ڈیٹیل انہوں نے لکھی ہوئی ہے بڑے بڑے جلی حروف کے اندر. تو کہتے ہیں اے قادر کبیر 1 سال تک کوئی اپنا عذاب نازل کر اور اس کی پردہ داری کرے کر کے جو شخص حق پر ہے اس کی مدد فرما، اور لعنت سے بھرے ہوئے دکھ کی مار ایسے شخص کو پہنچا جو دانستہ سچائی سے دور اور راستی کا دشمن اور راست باز کا مخالف ہے، کیونکہ سب قدرت اور انصاف اور عدالت تیرے ہی ہاتھ میں ہے، آمین یا رب العالمین فقط. اب اس پر بھی پہلی لائن میں دیکھیں تو اے قادر کبیر 1 سال تک، اس میں بھی یہ چیز بیان کر دی گئی ہے کہ جو مباہلے کو قبول کرے گا 1 سال کے اندر اندر جھوٹے کا تیا پانچا ہو جائے گا اور سچے کی جو ہے وہ جے جے کار ہوگی. لے جی اس کے اندر بھی کہہ دیا. ایک اور حوالہ نہ دکھا دیا جائے سال کا؟ میرے خیال سے یہ دکھا دیتے ہیں. ہاں یہ بھی میں نے رکھا تھا، ٹھیک ہے، یہ حوالہ بھی میں نے اس لیے رکھا تھا کہ تاکہ یہ پتا چلے کہ دونوں طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ دعا کریں گے ایشور کی. مرزا صاحب نے ادھر سے کر دی، ادھر سے پنڈت سے کروا دی کہ جو پنڈت ہوگا نا آگے سے وہ کرے گا. وہ کیا کرے گا جی؟ اے ایشور تو ہم دونوں فریقوں میں سچا فیصلہ کر، اور جس فریق کے اصول اور اعتقاد جھوٹے اور ناپاک ہیں، جن کو وہ کسی ناپاک کتاب کی روح سے مانتا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کر. اچھا جی، اب یہ کب کرنا ہے، کتنی دیر میں کرنا ہے؟ دوبارہ دیکھ لیں 1 سال اور آپ کو دکھا دیتے ہیں. روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 308 سیم کتاب ہے، اور یہاں تمت نیچے لکھا ہے، یعنی یہ ختم ہو گیا معاملہ. کہتے ہیں اے ایشر ایسے دکھ کی مار پہنچا اور ایسی لعنت سے بری ہوئی اس کی رسوائی کر کہ 1 سال کے عرصے تک وہ لعنت کا اثر جو عذاب معلم ہے ظاہر ظاہر اس کو پہنچ جائے. دوبارہ سن لے، رسوائی کر کے 1 سال کے عرصے تک وہ لعنت کا اثر جو عذاب معلم ہے ظاہر ظاہر اس کو پہنچ جائے. اے ایشور تو ایسا ہی کر، کیونکہ کاذب صادق کی طرح کبھی تیرے حضور میں عزت نہیں پا سکتا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ان پیج نمبر 300 سے لے کر 308 تک مرزا صاحب نے سرما چشم آریہ کے اندر ایک تو یہ کہ پورے آریہ سماج کے بڑے بڑے ویدانتیوں اور پنڈتوں اور جناب باباؤں اور گروؤں اور جو جناب رشیوں، جو بھی ان کے جو بڑے بڑے کھڑ پینچ اور جو ہے نا وہ لفنٹر ہیں، ان کو کہا کہ جناب آپ مجھ سے مباہلہ کر لیں، اور مباہلے کا جواب آپ نے یہ لکھنا ہے تحریری اور تقریری، اور جو بھی یہ مباہلہ قبول کرے گا 1 سال کے اندر اندر اس کا تیا پانچا ہو جائے گا. اگر نہ ہوا اور مجھ پر بھی نہ ہوا تو 500 روپیہ میں تاوان دوں گا. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے مدت اب نوٹ کر لی کہ مباہلے کے مرزا صاحب نے لکھا کیا ہے. یہ آپ کے سامنے سارا خاکہ میں نے رکھ دیا. اب سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا، ساری بحث تو آگے مباہلہ کیا ہے، اس کو تو سمجھنا بہت ضروری ہے ناظرین. کہ مرزا صاحب نے پورے آریہ سماج کو مباہلے کا کہا. مباہلہ ہے کیا؟ دیکھیں، مباہلہ اپنے لفظ کے اعتبار سے ہی اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ دونوں طرف سے پارٹیاں سامنے آئیں. کیسے؟ عربی زبان میں علم الصرف کی روشنی میں باب تفاعل جو ہوتا ہے نا، تفاعل یہ کہتا ہے دونوں طرف سے 2 فائل ہوتے ہیں، ایک فعل کے وہ دونوں طرف سے کرتے ہیں، یعنی ایک فعل ہو، 2 فائل ہوں اور وہ دونوں ایک دوسرے پر اس فعل کا ارتکاب کر رہے ہوں. ٹھیک ہے جی. جیسے کہتے ہیں اصول مزاربت. مزاربت جو ہوتا ہے یا متضارب، یہ چیزیں آپس، متصادم کیسے کہتے ہیں، آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے لوگوں کو سمجھاتا ہوں. متضاد یا متصادم، یہ جو متضاد متصادم باتیں ہوتی ہیں یہ بیسیکلی باب تفاعل سے نکلا ہے، یعنی 2 باتوں کا باہم متضاد ہونا، 2 باتوں کا باہم ایک دوسرے سے ٹکرانا، اس کو کہتے ہیں باب تفاعل. مباہلہ بھی بیسیکلی اسی باب سے نکلا ہوا ہے، تفاعل سے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 بندوں کا ایک دوسرے کے جھوٹے ہونے یا جھوٹے اور سچے پر یعنی جھوٹے پر لعنت کرنا، یعنی 2 پارٹیز ہیں، وہ آ جاتی ہیں ایک دوسرے کے سامنے اور وہ جھوٹے پر لعنت کرتی ہیں ایک دوسرے کو سامنے رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. اس کو کہتے ہیں مباہلہ. کیا اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں عامر، کیا اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بات ہے، ایک شخص اس کو سچ کہہ رہا ہے، ایک شخص اس کو کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے، دونوں آپس میں اس چیز کے اوپر
مطلب آ جاتے ہیں، وہ زبردست کہتا ہے نہیں یہ سچ ہے، نہیں یہ جھوٹ ہے، تو اس پہ جو گفتگو ہوگی وہ مباحثہ جو ہے زبردست 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 زبردست، بالکل ایسے ہی آسان لفظوں کے اندر شیخ صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیا. میں الفاظ ڈھونڈ رہا تھا کہ میں کس طریقے سے جو ہے نا وہ پبلک کے اندر آسان لفظوں میں کر سکوں، مگر شیخ صاحب نے اس کو بیان کر دیا بڑے آسان طریقے سے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک عقیدہ رکھتا ہے، دوسرا اس کے بالکل اپوزٹ رکھتا ہے، اور وہ دونوں آپس میں نکل کے اختلاف کریں. شیخ صاحب میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی آ رہی. ٹھیک ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب یہ ہوتا ہے شیخ صاحب اور ناظرین ذرا توجہ اس طرف رکھیے گا کہ ہوتا کیا ہے. قرآن میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ موبائل کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا گیا تھا. یہ دیکھیں آپ کی اسکرین کے اوپر، اور آپ کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیں ان کو. سورہ آل عمران چیپٹر 3 ورس 61 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوا یہ تھا، بیسیکلی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نجران کے کچھ عیسائی پادری جن کا بڑا چرچا تھا، توتی بولتا تھا جن کا، کہ بڑے بڑے مناظر ہیں، بڑے بڑے ڈبیٹر ہیں. جیسے مرزا صاحب کا بھی توتی بولتا تھا جناب کہ ہم بڑے مناظر ہیں، وہ پتہ نہیں کدھر بولتا تھا، ہم نے سنا ہے کہ بولتا تھا، بہرحال بولتا تھا. تو وہ آگے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ کرنے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو لاجواب کر دیا اور بڑی باتوں کا ان کا رد کر دیا اللہ کے حکم اور اللہ کی مدد اور اللہ کی وحی سے، تو وہ لوگ ضد پر اڑ گئے، اندر سے شک میں پڑ گئے. اب ایک نبی کا خاصہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے علم ہو جاتا ہے غیب کا نا، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ ڈر گیا اندر سے، یہ نکل گیا، ہاتھ سے نکل گیا، ٹھیک ہے، اور اپنے عقیدوں پر قائم نہیں ہے، یہ نبی کو خبر ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں پھر نبی عام عوام پر حجت قائم کرنے کے لیے ان کو موبائل کی دعوت دیتا ہے. یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کروایا، کیونکہ اللہ کو علم تھا کہ ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا ہے اور یہ شک کی بنیاد پر اب ڈٹ گئے ہیں، ضد کی بنیاد کے اوپر صرف ضد لگا رہے ہیں، اڑ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم تھا، آپ نے نبی کو علم دیا، نبی نے اس علم کی روشنی میں اللہ کے حکم سے موبائل کا چیلنج کر دیا. یہی ہوا کہ جب موبائل کا چیلنج کیا تو اہل نجران میں سے کوئی ایک پادری بھی سامنے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موبائل کو چیلنج کو قبول نہ کر سکا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو میں نے کہا نا یہ باب تفاعل جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیوں میں نے کہا کہ یہ دو بندوں کا باہمی طور پر آمنے سامنے آنا کیوں ضروری ہے. اس لیے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ نجران کے پادری آئے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مبالہ ہوا ہی نہیں، یعنی کوئی مبالہ تب تک مبالہ نہیں ہے جب تک دوسری پارٹی سامنے نہ آ جائے. اگر احمدی دوستوں کو اس بارے میں نے سمجھانا ہو نا تو ان کو مثال دوں گا مولوی ثناء اللہ امرتسری کی. جماعت احمدیہ کے مربیان اپنی کتابوں میں یہ لکھتے اور تقریروں میں یہ بتاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب سے بیسیکلی مبالہ ہوا ہی نہیں. تو یہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں کہ ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلے میں مرزا صاحب ہار گئے، 1908 میں وفات پائی، وہ 40 سال زندہ رہا. تو یہ کہتے ہیں کہ مباحثہ چونکہ دونوں پارٹیز کی رضامندی سے ہوتا ہے تو ثناء اللہ امرتسری نے تو مرزا صاحب کا جو تھا چیلنج مباحثے کا وہ ایکسپٹ ہی نہیں کیا. جب ایکسپٹ کیا ہی نہیں تو وہ مباحثہ ٹھہرا ہی نہیں. اس لیے آپ سمجھیں کہ مباحثے کا دونوں پارٹیوں کی طرف سے ہونا ضروری ہے. اس پر میں نے بحث اس لیے زیادہ کی. اب اس پر ایک فقہی مسئلہ بھی ہے، اس کا بھی میں ذکر کرتا چلوں. میری ناقص رائے کے مطابق اور قرآن کے اصول کے مطابق اور کئی تفاسیر اور کئی اس طریقے سے آثار علماء کے فقہاء کے سامنے رکھنے کے بعد میں آپ کو رائے دے رہا ہوں. اگر کسی کو زیادہ کھجلی ہوئی، جو کہ ہمارے مسلمانوں میں سے کئی دوست احباب کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہونا ضروری ہے، کوئی ایسی بات نہیں، ہو سکتی ہے، تو وہ مجھ سے دلیل کا مطالبہ کر لیں. میرے نزدیک فقہی طور پر نبی کے بعد کسی امتی کا حق ہی نہیں ہے کہ مبالغہ کرے. یہ خص پیغمبر تھا بس. ویری گڈ. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی فن خاں آ کر، یہ جو آج کل 30 مار خان 1.5 اینٹ کی مسجد اٹھا کر مولوی آ جاتے ہیں مبالغہ کرو مبالغہ کرو، ان کو معذرت کے ساتھ ان کو اندر بند کر دینا چاہیے. یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں انڈائریکٹلی. ہاں جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا موبائل کہہ دیتے ہیں کہ جی آجو میدان کے اندر، وہ سامنے والا بھی بیٹھ جاتا ہے، دونوں بیٹھ جاتے ہیں، دونوں جھوٹے پر لعنت مارتے ہیں، دونوں ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، دونوں کو کچھ نہیں ہوتا. اب بندہ کرے کیا ہے؟ یعنی دونوں بیٹھتے ہیں. ہمارے علماء یہ جو فرقہ پرست جو ہیں، ہمارے علماء تو نہیں ہیں، مولوی جن کی بات ہوتی ہے. تو یہ ایک ذرا ہے لائٹر نوٹ آپ سے میں نے بات کر دی کہ جو مبالغہ ہے وہ خاص پیغمبری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں علم غیب کی شمولیت ہوتی ہے. نبی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اب کس حالت میں ہیں. حقیقی طور پر حق جو ہے حق وہ صرف اور صرف نبی کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اسی کی نسبت سے ہے.
ٹھیک ہے جی. تو اسی لیے امتی کے لیے اب روا اور جائز نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مبالغہ کرتا ہوا دکھائی دے. یہی صحابہ کرام نے بھی کوشش کیا کہ ان چیزوں سے دور رہیں. خیر بہرحال احتیاط یہی ہے. حجت، اچھا پھر حجت کا بھی معاملہ اس میں مبالغے میں آ جاتا ہے. موبائل لے کے لیے حجت تمام ہونا بھی ضروری ہے، یہ بھی یاد رکھیں. اور حجت صرف اور صرف نبی تمام کر سکتا ہے. کسی مائی کے لال میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ کہے میں نے حجت تمام کر دی ہے، حجت تمام کر دی ہے. آپ کو غیب کی خبر ہے. اچھا کچھ علماء میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر شور شرابہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ختم اللہ علیہ، ہر دوسرے بندے پہ پڑھ دیتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، ہر دوسرے پہ پڑھ دے ختم اللہ علی قلوبہم. اور تمہیں کس نے بتایا ختم اللہ علی قلوبہم؟ اللہ نے مور لگا دی. تمہیں فون کیا تھا؟ تم نبی ہو؟ تم خدا ہو؟ اللہ پر یقین نہیں ہے کہ قیامت کا دن ہے؟ خود بنے ہوئے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے. تو صرف میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے نا حجت اور مبالغے کا، یہ خاص ہے پیغمبری ہے، بس اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ واحد کے صیغے استعمال ہوئے ہیں اس پوری آیت کے اندر. ٹھیک ہے جی، کہ نبی کو کہا ہے کہ آپ آ جائیں، ان کو کہیں کہ آ جاؤ نکل آؤ، کہ میں نبی ہوں مجھے جھوٹا کہتے ہو، آ جاؤ پھر میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ جی موبائل کے حوالے سے بات تھی، یہ کانٹیکس بیان کرنا ضروری تھا. یہاں ایک لفظ آیا شیخ صاحب، یہ بھی میں بیان کرنا چاہ رہا تھا ناظرین کے لیے، جس کو میں نے ریڈ ہائی لائٹ کیا ہے. ثم نبتہل، ابتہل یبتہل، نبتہل، ثم نبتہل، یہ امر کا صیغہ. ٹھیک ہے. اچھا اچھا ثم نبتہل، ہم یعنی وہ متکلم کا صیغہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ ابتحال جو ہے نا، یہ مرزا صاحب نے محمدی بیگم کے بارے میں بھی استعمال کیا تھا شیخ صاحب. یہ دیکھیں ہم نے پروگرام جب کیا تھا نا اس کے اندر روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 162 کے اوپر لکھا ہے فدعوت ربی بالتضرع والابتحال. یہاں دیکھیں نبتہل اور یہاں دیکھیں سیم وہی ورڈ جو ہے اس کو استعمال مرزا صاحب نے کیا ہے اس کے اندر بھی. یہ جو ہے ابتحال، یعنی مرزا صاحب نے محمدی بیگم کے قصے کو بھی حقیقت یہ ہے کہ موبائلہ کی کیٹیگری کے اندر رکھ لیا ہوا تھا. ابتحال جو سیگا وہ استعمال ہو موبائلہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا. یعنی محمدی بیگم سے نکاح نہ ہونا مرزا صاحب کی کذب کی نشانی ہے معذرت کے ساتھ. اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہوئی ہے. تو آگے چلتے ہیں. موبائلہ کا یہ بیک گراؤنڈ آپ کو دینا اس لیے ضروری تھا کہ آپ سمجھ سکیں کہ مباہلہ کیا ہوتا ہے اور کس کانٹیکسٹ میں ہوتا ہے. شیخ صاحب میں نے بتا دیا کہ مباہلہ دونوں پارٹیز کی طرف سے ہوتا ہے. ابھی تک میں اس حقیقت کو اسٹیبلش کر سکا ہوں کہ مرزا صاحب نے 3 حوالوں میں روحانی خزائن سرمہ چشمہ آریہ والیوم 2 پیج 300 سے لے کے 308 تک، 300 سے لے کے 308 تک پورے کے پورے آریہ سماج کو ہندوستان کے اندر بالخصوص پنجاب کے اندر یہ چیلنج دیا کہ میرے ساتھ آ کے مباہلہ کر لیں، اور جو مباہلہ قبول کرے گا 1 سال کے عرصے کے اندر اس کی بینڈ بچ جائے گی. ٹھیک ہے نا، اس کا تیا پانچا ہو جائے گا، وہ کہیں کہیں کا نہیں رہے گا. اور اگر ایسا نہ ہوا میں 500 روپیہ دوں گا. لیں شیخ صاحب، اب ہم نے یہ ثبوت دینا ہے کہ کیا پنڈت لیکھ رام نے اس مباہلے کے چیلنج کو قبول کیا کہ نہیں، اور اگر کیا تو کیا وہ 1 سال کے عرصے میں عذاب پا کر مرا یا نہیں، عبرت کا نشان بنا یا نہیں. 1 سال. اب سوچنا یہ ہے کہ سرمہ چشمہ آریہ کب لکھی گئی، یہ بھی سوال ہے. کیونکہ 1 سال ہم نے جب ٹائم پیریڈ طے کرنا نا شیخ صاحب 1 سال کا، تو ہمیں پتا ہونا چاہیے ڈیٹس کیا تھی، تاریخ کا پتا ہونا بہت ضروری ہے. میرے سامنے 1 سال کا ٹائم دیا ہوا ہے. تو مرزا صاحب نے جب یہ چیلنج کیا تھا نا، اس وقت تھا 1886. روحانی خزائن جلد 2 سرمہ چشمہ آریہ جو ہے، اگر آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ 1886 کے اندر مرزا صاحب نے کتاب تحریر فرمائی اور یہ چیلنج کیا 1886. ٹھیک ہے جی، ابتدائی زمانے میں. اور یہ یاد رہے کہ محمدی بیگم کی جو پیش گوئی ہے وہ کب کی ہے جی؟ پہلی پیش گوئی میں نے آپ کو دکھایا تھا 1886 کے اندر، اشارہ دیا تھا کہ ایک اجڑا ہوا گھر تیری وجہ سے آباد ہوگا. اور ٹھیک 2 سال بعد 10 جولائی کو 1888 کو محمدی بیگم سے نکاح کی پیش گوئی کر دی تھی. یعنی یہ پنڈت لیکھ رام اور محمدی بیگم کی جو پیش گوئی ہے یہ پائپ لائن میں تھی 1886 کے زمانے میں. یعنی یہ سیم ٹائم چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا 1886 آ گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پنڈت لیکھ رام نے 2 چیزیں دیکھنی ہیں. ایک یہ کہ پنڈت لیکھ رام نے اس مباہلے کے چیلنج کو قبول کیا،
اور نمبر 2 کس سن کو کیا, کس ڈیٹ کو کیا, تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ 1 سال کے اندر وہ مرا کہ نہیں, کیونکہ مرزا صاحب نے تو 1 سال کا کہا ہوا ہے. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ کب اس نے قبول کیا. مگر یہ کے لیے میں ہوائی فائر نہیں, مرزا صاحب کی کتاب. تو آئیں آپ کو لیے چلتے ہیں مرزا صاحب کی کتاب کی طرف. یہ ناظرین, روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 326 اور 27, حقیقت الوحی, بہت شاندار کتاب مرزا صاحب نے لکھی بھائی, آخری ایام کی کتابیں ہیں. اور اس میں نشان نمبر 137, یعنی آسان لفظوں کے اندر اگر کسی نے حقیقت الوحی کھولی تو نشان نمبر 137 کو وہ پڑھے گا تو بڑی آرام سے وہ پہنچ جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب میں نشان نمبر 137 پڑھتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ مرزا صاحب نے نشان نمبر 137 میں کیا لکھا ہے اور وہ کیا چیز کا اظہار کر رہا ہے. آئیں جی آپ کی اسکرین پر. مرزا صاحب کہتے ہیں 137واں نشان, یہ عظیم النشان نشان لیکھ رام کا مباہلہ ہے. یاد رکھیں, مباہلہ. ٹھیک ہے جی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ لیکھ رام نے مباہلے کا تو چیلنج نہیں کیا تھا, چیلنج تو مرزا صاحب نے کیا تھا, مگر مرزا صاحب اس کو لیکھ رام کا مباہلہ کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں اس کا راز بھی میں آگے فاش کروں گا. کہتے ہیں واضح ہو کہ میں نے سرما چشمہ آریہ, جو سرما چشمہ آریہ ہے, اس میں نے اس کے خاتمے میں بعض آریہ صاحبوں کو مباہلے کے لیے بلایا تھا. کون سی کتاب میں؟ آریہ چشم میں, جس کا حوالہ میں دے چکا ہوں آپ کو, پیج 300 کا والیوم 2. بعض آریہ صاحبوں کو مباہلے کے لیے بلایا تھا اور لکھا تھا کہ جو تعلیم وید کی طرف منسوب کی جاتی ہے صحیح نہیں ہے, اور جو تکذیب قرآن شریف کی آریہ صاحبان کرتے ہیں اس تکذیب میں وہ کاذب ہیں. اگر ان کو دعویٰ ہے کہ وہ تعلیم جو وید کی طرف منسوب کی جاتی ہے سچی ہے اور یا نعوذ باللہ قرآن شریف من جانب اللہ نہیں, تو وہ مجھ سے مباہلہ کر لیں. اور لکھا گیا تھا کہ سب سے پہلا مباہلہ کے لیے لالا مرلی دھر مخاطب ہیں, جن سے بامقام ہوشیار پور بحث ہوئی تھی. پھر بعد اس کے ہمارے مخاطب لالا جیون داس سیکٹری آریہ سماج لاہور ہیں. تو پھر کوئی اور دوسرے صاحب آریوں میں سے جو معزز اور ذی علم تسلیم کیے گئے ہیں مخاطب کیے جاتے ہیں. ڈٹو وہی عبارت ہے جو مرزا صاحب نے 1886 میں لکھی سرما آریہ چشم میں, اور ڈٹو وہی عبارت ہے جو مرزا صاحب نے 1907, اگر ہم مانیں حقیقت الوحی کی اشاعت کا سال 1907 جو ہے یا 1908 جو ہے, یہ اس وقت تباہ ہو کر آئی تھی. بعض کہتے ہیں وفات کے بعد آئی تھی, مگر 1908 بعض مقام پر لکھا ہے, 1907 بھی لکھا ہوا ہے. یعنی 1886 سے لے کے 1907 تک مرزا صاحب نے یہ ڈٹو وہی عبارت لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کھل کر تمام لوگوں کو چیلنج کیا تھا کہ آ جائیں جو ذی علم ہے. اب یلو پہ آ جائیں. اب وہ کہتے ہیں کہ میرے اس مباہلے کو یا میری اس تحریر پر یلو میں لکھیں, میری اس تحریر پر پنڈت لیکھ رام نے اپنی کتاب خبت احمدیہ میں جو 1888 میں اس نے شائع کی تھی, جیسا کہ اس کتاب کے اخیر میں یہ تاریخ درج ہے, میرے ساتھ مباہلہ کیا. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ پیج 132 یہ دوبارہ آپ دیکھ لیں, پیج نمبر 326 اور 327 ہے روحانی خزائن والیوم 22 کا. اس حوالے سے دو چیزیں شیخ صاحب سامنے آئیں. نمبر 1 کہ مرزا صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ پنڈت لیکھ رام میدان میں آیا تھا اس مباہلے کے چیلنج میں. یاد رکھیں وہ چیلنج کس نے کیا ہوا تھا سرما چشمہ آریہ میں؟ مرزا صاحب نے. اس چیلنج کے اندر مرزا صاحب نے مباہلے کے قبول کرنے کیا لکھا ہوا تھا کہ 1 سال کے اندر وہ بندے پر عذاب آئے گا, اگر نہ آیا تو 500 روپیہ دوں گا. ٹھیک ہے جی. یہ چیلنج کے سرما آریہ چشم میں. اور حقیقت الوحی کے نشان میں خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اس چیلنج کا نشان پورا کیسے ہوا. پنڈت لیکھ رام نے خبت احمدیہ کے اندر میرے ساتھ مباہلہ کیا, میری ہی کی ہوئی تحریر کے اوپر. اور وہ کب کیا دوبارہ دیکھ لیں, یلو کے اندر 1888 یعنی 2 سال بعد خبت احمدیہ کے اندر. شیخ صاحب اس سے پتہ چلتا ہے کہ 1899 کے اندر پنڈت لیکھ رام کو مر جانا چاہیے تھا, کیونکہ 1 سال پورا ہو گیا تھا 1888 سے 1889. اور مرزا صاحب نے 1886 میں کہا سرما چشمہ آریہ میں کہ 1 سال کے اندر بندہ مر جائے گا, جس میں 3 حوالے میں دکھا چکا ہوں. مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی کام اے مسیحا تیرا پورا نہ ہوا, بے بسی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا. پنڈت لیکھ رام صاحب صحیح صحت سلامتی کے ساتھ چاکو چپ, مرزا صاحب جس کے بارے میں دعا کرتے تھے اللہ اس کو عمر دے دیتا تھا, جس کے بارے میں سلطان کو کہا یہ مرے گا, مرزا صاحب کی دعا اللہ نے ایسی سنی
کہ فرانس میں جنگ میں گولی کھا کر زندہ بچ گیا، زندہ بچ کے آ گیا، اللہ کا شیر جی۔ اچھا مرزا صاحب جس کے بارے میں وہ ثناء الامرسری صاحب بھی تنگ کرتے تھے کہ جو بھی دعا ہے اس کا نتیجہ ہے انفعال، اب یہی آرزو ہے کہ کوئی آرزو نہ رہے۔ وہ کہتے ہیں جو بھی میں کہتا ہوں یا اللہ یہ بات کر، اس کا الٹی ہوتا ہے، اب یہی آرزو ہے کہ کوئی آرزو نہ رہے، اب میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی آرزو نہ رہے تو پھر کوئی آرزو رہے گی، یعنی گھن چکر۔ اچھا اب شیخ صاحب جو ہے ان کو تو مر جانا چاہیے تھا پنڈت لیکھ رام صاحب کو، مگر پنڈت لیکھ رام صاحب کب جا کر مرتے ہیں جی؟ 1898 میں۔ اس کا ثبوت میں مرزا صاحب کی کتاب سے دوں گا۔ توجہ یہ رہے کہ یہ 1888 کے اندر انہوں نے مبالغہ قبول کر لیا تھا۔ اچھا جی شیخ صاحب یہ ہے ان کی ڈیڈ باڈی 1898 کے اندر پڑی ہوئی۔ شیخ صاحب اب میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، اور میں آپ کو بڑی مزہ کا خیز ایک بات بتاؤں گا اس کے بعد کہ مرزا صاحب نے اس کی تعویل کیا کی مبالغے کے حوالے سے، اور مرزا صاحب نے شیخ صاحب اتنا بڑا بلنڈر مارا، معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، اتنا بڑی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی۔ احمدی دوستو میں بھی آپ کو ثابت کروں گا کہ مرزا صاحب نے اپنی ایک کتاب کے اندر خبت احمدیہ میں کی حوالے سے پنڈت لیکھ رام کی عبارت کوٹ کر کر ایک جگہ پر کچھ کہا اور ایک جگہ پر کچھ کہا، مگر اس سے پہلے یہ جاننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ پہلے چلتے ہیں شیخ صاحب کی طرف۔ شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پنڈت لیکھ رام کو جب 1898 کے اندر چھری کے وار سے پے در پے قتل کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ، جس کی ڈیڈ باڈی ہمارے ناظرین اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، شیخ صاحب مرزا صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ کوئی آسمان سے آیا تھا، پتہ نہیں کون تھا، کوئی میرے خیال سے پتہ نہیں کون تھا، آ گیا کوئی ٹیچی ٹیچی آ گیا تھا، وہ آیا ہے، اس نے آ کے کچھ چھریاں ماری ہیں پنڈت لیکھ رام کو، دوبارہ آسمان پر چڑھ گیا۔ کہتے ہیں آج تک پتہ ہی نہیں چلا وہ کون تھا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اگر پکڑا جاتا تو لوگوں نے کہنا تھا دیکھو یہ تو کوئی انسان ہی تھا، پکڑا ہی نہ گیا اس لیے کہ اللہ کا یہ نشان تھا اور مرزا صاحب کی سچائی تھی۔ شیخ صاحب اس پر آپ کے پاس سنا ہے کوئی تاریخ میں کچھ حقائق ہیں، تو کچھ لوگوں سے آپ ملے ہیں، ماشاء اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عمر خضر عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ اور برکت دے، ذرا بتائیں اس پر کیا چکر ہے یہ جی۔ تھینک یو عامر۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں جو حقائق ہے وہ بیان کر دیتا ہوں، اور اس میں جو کردار ہیں بالکل صحیح ناموں کے ساتھ، کسی کا ماننا نہ ماننا یہ ان کے اوپر ہے۔ لیکن آپ نے ابتدا میں ایک بات کی کہ ایون پاکٹ بک میں بھی اس چیز کا ذکر نہیں ہے۔ میں آج ابھی آپ کے جب یہ بات ہوئی دیکھ رہا تھا تو یہ ہے پاکٹ بک، ٹھیک ہے، یہ پاکٹ بک ہے، مطلب ان کی انبیاء۔ اس کے اگر انڈیکس میں چلے جائیں آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پہ خاکسار پیپرمنٹ بھی مل جائے گا، استرے بھی مل جائیں گے، آتھم بھی مل جائے گا، اور سارا کچھ مل جائے گا، لیکھ رام کا نام نہیں ملے گا، اس کا ٹائٹل نہیں ملے گا۔ شیخ صاحب میں اسی لیے تو میں کیوں سوچ رہا تھا، بتائیں ذرا کیا چکر ہے جی۔ آپ نے ذکر کر دیا تھا، آپ یہ چیز نہیں ملے گی، اس کی سوال ہی پیدا نہیں۔ اب آپ آئیے کہ وہ بندہ غائب کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا، اس کی وہ جو ہیں جماعت کی تعویلیں جو ہیں وہ تقریروں میں بھی، اور دوسرا یہ کہ مرزا صاحب کے گھر کی تلاشی بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، وہ سب چیزیں احمدی جانتے ہیں۔ قادیان میں ایک محلہ تھا، تو اس کے جو انٹرسیکشن، جیسے چوک نہیں کہتے ہم لوگ، جہاں پہ چار گلیاں آپس میں ملتی ہوتی ہیں، چوک، اس کے کونے والے مطلب جو مکان تھے چاروں، ان چاروں جو وہ لوگ تھے وہ دو بیویوں والے تھے، تو وہ دو بیویوں والا چوک کہلاتا تھا۔ اچھا اب یہ جو لوگ تھے ان میں سے ایک تھے ایڈیٹر غلام نبی، ایک ان کا مکان تھا، ایک تھے مولوی ارجمند خان، ان کا مکان تھا، ایک تھے شیخ علا بخش، ریٹائرڈ ان کا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے انسپیکٹر، ان کا مکان تھا، چوتھے صاحب کا میں نام بھول رہا ہوں۔ اب ان میں سے دو شخصیتیں جو ہیں شیخ علا بخش اور مولوی ارجمند خان صاحب،
शेख अला बख्श साहब मेरे ससुर के वालिद, शेख अला बख्श साहब अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे ससुर के वालिद, मौलवी अर्जमंद खान साहब और शेख अला बख्श आपस में हमजुल्फ। मौल, मौलवी मौलवी अर्जमंद खान साहब का ताल्लुक पेशावर से, शेख अला बख्श साहब का ताल्लुक बन्नू से, और वो मतलब रिटायर्ड एक्साइज इंस्पेक्टर थे। अब सिलसिला ये होता है कि मौलवी अर्जमंद खान जो हैं ये मिर्जा नासिर अहमद जो तीसरे खलीफा थे इनके उस्ताद थे। ये मौलवी अर्जमंद खान कनाडा में दफन है। अब ये आज से कोई 30 से 33-34 साल पहले की बात है कि मौलवी अर्जमंद खान साहब की बेवा उनकी जुबानी, अब उनके बच्चे अभी हयात हैं, कनाडा में रहते हैं, मैं ये जो बातें कर रहा हूँ वो अगर सुने या उन तक कोई अप्रोच करे तो मतलब हो सकता है वो जानते हो, बहरहाल मैं उनकी वालदा के हवाले से बात कर रहा हूँ। मौलवी अर्जमंद खान साहब की बेवा ने बजाते खुद बताया इस चीज को कि मौलवी साहब बताया करते थे, मतलब मौलवी अर्जमंद खान उनके हवाले से, कि जिस वक्त वो पंडित लेखराम का हुआ वाकया तो वो जो पेशावर से पठान आया हुआ था जिसने मारा था वो हमारे घर में ठहरा था। ये है फरिश्ता। ओए होए 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 होए। ओए होए 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 होए। अब आप इस चीज से अंदाजा करें कि एक तो मेरे ससुर के वालिद हैं और दूसरे जो हैं वो आपस में हमजुल्फ हैं। हमजुल्फ, ठीक है, सही बात, ठीक हो गया। अब ये जो लोग हैं ये मिर्जा साहब के सहाबी कहलाते हैं। ये दोनों मिर्जा साहब के सहाबी थे। मौलवी अर्जमंद खान को मिलने के लिए मिर्जा नासिर बाकायदा तौर पे सेंट कैथरीन में, नियाग्रा फॉल के साथ छोटा सा शहर है सेंट कैथरीन, नियाग्रा फॉल से 16 किलोमीटर के फासले पे, वहां पे मिलने के लिए बाकायदा तौर पे मिर्जा नासिर अपने उस्ताद को मिलने के लिए आए। मतलब ये वो शख्सियतें, अब उनकी बेवा मुझसे खुद बता रही है कि ये जो चीजें उन्होंने मौलवी साहब की से सुना हुआ। अब इसको ये माने चाहे ना माने, बट दिस इज फैक्ट टू बी ऑनेस्ट विद यू, कि उस वक्त चूंकि उनका ताल्लुक भी पेशावर से था और मेरे ससुर के वालिद का ताल्लुक भी पेशावर, मतलब बन्नू इलाका जो कहा जाता है जी, गैर और ये वो, तो उनके लिए मतलब उनके जरिए एक मर्डर को मंगवाना, वहां से इस किस्म के बंदे को हायर करना, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं थी। और फिर चूंकि उनका एक स्टेटस था, उनका एक अपना एक स्टेटस था, शक मिर्जा साहब पे है, तलाशी मिर्जा साहब के घर की होती है, उनके घरों की तलाशी नहीं होती जहां पे वो छुपा हुआ है। तो जो उसका लेख राम का जो कातिल था वो एक पेशावर का पठान था। ठीक, ये अहमदी हजरात ठीक को हो गया, चाहिए कि मतलब इसकी जबरदस्त। अगर कोई शख्स मतलब इस वक्त उनके पास 80 साल की उम्र का कोई जिंदा है तो उससे और कादियान से उसका ताल्लुक होना चाहिए, तो मतलब शायद उनके बड़ों ने उनको को बात बताई हो जैसे मुझे बताई गई। दूसरा इस पॉकेट बुक के अंदर मतलब क्यों नहीं, मतलब आप 3 उस्तरे तक तो खाकसार पेपर बेड तो लिख देते हैं, टाइटल बांध देते हैं इंडेक्स के अंदर के जी ये वो, लेकिन लेखराम का नाम तक नहीं है। दूसरी बात मैं आपको और बताते चलूं कि ये खब्ते अहमदिया और जो तकजीब अहमदिया है मेरे पास मौजूद हैं, बल्कि क्या बात, बल्कि पंडित दयानंद सरस्वती की जो सत्यात प्रकाश है वो भी मेरे बेसमेंट में बंद मेरे बक्सों में, वो भी मेरे पास है। जबरदस्त, जी जी, वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह शेख साहब माशाल्लाह। इसीलिए
ایک صاحب پھر آپ کو منکر حدیث کہتے ہیں نا کہ آپ ستیارت پرکاش پڑھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا ستیارت. چلے خیر ویسے حقیقت بتاؤں کہ جب جی. جب میں نے ہندو مت پر باقاعدہ مطالعہ شروع کیا تھا، اور ہمارے تو میجر کا بھی یہ حصہ رہا، تو میں نے باقاعدہ ستیارت پرکاش جو ہے وہ پڑھی، اور باب یعنی بابن بابن پڑھی ہے. ہاں، اسی لیے میں جو آریہ سماج ہے وہ قدرے ان سے بہتر ہیں، صرف یہ کہ کٹر ہیں وہ ذرا. یا وہ اصل میں اچھا، نا خیر، مرزا صاحب نے اس گاؤں میں کے جو حوالے سے نیوگ کا معاملہ ہے نا، اس کو بہت زیادہ اس میں جی. کرٹیسائز کیا ہوا ہے کہ پنڈت ہاں جی دیانند نے یہ سلسلہ شروع کیا. جی صاحب، جی جی آپ نے باری جاری جی رکھیں، جی آپ جی. دوسرا اچھا شیخ صاحب، بڑی زبردست زبردست زبردست، تھینک یو سو مچ. میں بس اس کو نا کروں گا 4 منٹ کے اندر کنکلوڈ کروں اپنی ساری بات کو، کیونکہ پھر 1 گھنٹہ ہو جائے گا. اور جی میں لنک ابھی جو ہے اس کو پبلک کر دیتا ہوں، تاکہ آپ لوگ کالز کے لیے ریڈی رہیں اور آنا چاہیں. اس حوالے سے میری ترجیح ہوگی کہ جو ہمارے احمدی دوست ہیں جو پچھلی دفعہ بھی آئے تھے، وہ آج کی سٹریم خصوص لازمی شامل ہوں، کیونکہ میں انہی کے کہنے کے اوپر میں نے جی پنڈت لیکھ رام کو سبجیکٹ بنایا ہے زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر. اور شیخ صاحب کو بھی میں نے کہا تھا کہ اس کو ضرور ہم نے موضوع بنانا ہے، حالانکہ بڑا امپورٹنٹ ایک ٹاپک تھا، مگر اس کو ہم نے کل پہ ڈال دیا. اب شیخ صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آخری 4 منٹ ہیں جس کے اندر میں کنکلوڈ کروں گا اپنی بات کو. وہ جو شخص تھا نا شیخ صاحب، صرف ایک بات اس حوالے سے کر دوں، وہ جو شخص تھا شیخ صاحب جو مرڈر تھا، وہ 3 ہفتے تک پنڈت لیکھ رام کے ساتھ رہا، اور یہ کہتا رہا کہ میں مسلمان ہوں، میں نے اسلام چھوڑنا ہے اور ہندو مت قبول کرنا ہے. یا ٹھیک ہے جی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پنڈت لیکھ رام مشہور تھا ان پنڈتوں میں سے جو ڈبیٹرز تھے، اور عربی اور اردو یہ مختلف زبانیں جانتے تھے. اس کی کئی کتابیں اردو میں لکھی گئی ہیں، اردو میں اس نے کتابیں لکھی ہیں. تو اردو اور عربی کے یہ لوگ ماہر تھے. اس وجہ سے یہ بڑی تیزی سے مسلمانوں کو واپس ہندوازم میں لے کے جا رہے تھے. اور انہی کا شاہ خسانہ وہ بدبخت جس نے ترک اسلام لکھی تھی، تو یہ انہی کے گروپ کا وہ بندہ تھا، آریہ سماج کا. خیر بہرحال اس پر پھر جو ہے نا وہ ضرب بھی لگائی گئی. خیر جو میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں پوائنٹ وہ یہ ہے شیخ صاحب، آپ نے کہا خبط احمدی آپ کے پاس پڑی ہے نا شیخ صاحب، ماشاء اللہ. یہ تو ہم آپ سے بھی کہیں گے کہ کبھی اس پر ہم کہیں گے کہ اس کے سبق ہمیں سنائیں یا بات کریں. میں اس کی عبادت پر بات کرنے لگا. اب یہ میں پوائنٹ رکھنے لگا ہوں احمدی دوستوں، توجہ آپ کی میری طرف رہنی ہے. بہت اہم نقطہ آپ کے نبی زماں کے حوالے سے میں بیان کرنے لگا ہوں، تو آپ کی توجہ میری طرف رہنی چاہیے. سوال یہ اٹھا کہ جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب آپ نے مبالغہ، اور پنڈت لیکھ رام نے جو مبالغہ کیا ہے اس کے جواب میں، وہ تو 1899 کے اندر یعنی 1889 کے اندر اس کو فوت ہو جانا چاہیے تھا. تو مرزا صاحب نے پکڑ کے اس کے مبالغے کے الفاظ کی عبارت ہی بدل دی، عبارت ہی بدل دی. اب یہ میں کیوں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے اپنی ہی کتاب میں ایک جگہ پر پورے کے پورے اس کے مضمون مبالغہ کا ذکر کیا ہے، وہاں کے الفاظ بھی دکھاؤں گا. اور جہاں مرزا صاحب نے اس کے مرنے کے بعد الفاظ کو تبدیل کیا ہے شیخ صاحب مرنے کے بعد، اوئے ہوئے وہ مرزا صاحب نے سوچا ہوگا کہ اب تو مر گیا ہے، کتاب اس کی کس نے پڑھنی ہے، کس نے بحث کرنی ہے، تو مرزا صاحب نے الفاظ بدل دیے. اب وہ بھی میں دکھاتا ہوں، دونوں چیزیں دکھاتا ہوں. اچھا جی، پہلے یہ میں نے آپ کو دکھا دیا تھا حوالہ کہ جس میں مرزا صاحب نے کہا کہ اس نے اپنی تحریر میں خبط احمدیہ میں جو 1888 میں چھپی تھی اس میں یہ کہا. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو اس کے الفاظ ہیں مکمل، یہ آپ کو حقیقت الوحی کے اندر روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 332 کے اوپر آپ کو مکمل یہ الفاظ آگے جا کر مل جائیں گے. جہاں یہ آپ کو ملتا ہے نا جی 327 کے اوپر، تو آپ 332 کے اوپر ان پیپرز کو ختم کرتے آئیں گے. آگے لکھا ہوا ہے مضمون مباہلہ. اس کے آخری الفاظ جو ہے نا، جو اس نے کہا تھا کہ اے اللہ فیصلہ کر، اور نیچے دیکھے لکھا ہے راکم آپ کا ازلی بندہ لیکھ رام شرما سبا صد آریہ سماج پشاور، حال ایڈیٹر آریہ گزٹ فیروزپور پنجاب. یہ اس نے اپنا پورا لکھا ہوا ہے. اس کے جو حتمی الفاظ تھے نا موبائل کے، وہ کیا تھے؟ توجہ آپ کی ریڈ لائنز کے اوپر. کہتے ہیں پرمیشور ہم دونوں فریقوں میں سچا فیصلہ کر، کیونکہ کاذب صادق کی طرح کبھی تیرے حضور میں عزت نہیں پاتا. یہ الفاظ انہوں نے کیوں بولے تھے؟
کیونکہ مرزا صاحب نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ الفاظ بول. یہ دیکھ آخری 2 لائنیں ریڈ دیکھیں. اے ایشور تو ایسا ہی کر کیونکہ کاذب صادق کی طرح کبھی تیرے حضور میں عزت نہیں پاتا. اس بندے نے ڈٹو وہی الفاظ ریپیٹ کر کے کہا کہ میں تجھے چیلنج کرتا ہوں, 1 سال کے اندر مرنا چاہیے تھا. مرزا صاحب نے ان الفاظ کو کیسے تبدیل کیا ناظرین, یہ جو ان کی وفات کی تصویر لگائی اس کے اوپر مرزا صاحب نے کیا لکھا. شیخ صاحب خبت احمدیہ میں 1888 میں اس نے کہا تھا کہ اس کو مرنا 1899 میں چاہیے تھا. مرزا صاحب نے 333 پیج کے اوپر روحانی خزائن والیوم 22 کے اوپر لکھا کہ اب مبالہ کی دعا کے بعد جو پنڈت لیکھ رام نے اپنی کتاب خبت احمدیہ کے صفحہ 344 سے لے کر 347 تک لکھی, جو کچھ خدا نے آسمان سے فیصلہ کیا ہے اور جس طرح اس نے کاذب کی ذلت ظاہر کی ہے اور صادق کی عزت, وہ یہ ہے جو 6 مارچ 1897 کو بروز شنبہ دن کے 4 بجے کے بعد ظہور میں آیا. مرزا صاحب نے یہاں دوبارہ اعتراف کیا ہے کہ یہ جو مبالغے کی دعا ہوئی ہے یہ کون سی کتاب ہوئی ہے, خبت احمدیہ. اس کی عبارت میں نے آپ کو کیا دکھائی, یہ عبارت جس میں لکھا ہوا ہے کہ صادق جو ہے اس کو تو سرخرو کر اور سچے کا فیصلہ کر اور اس کو عزت نہ دینا جو جھوٹا ہے. مرزا صاحب نے الفاظ بدلے. شیخ صاحب یہ دیکھیں چشمہ معرفت آخری کتابوں میں سے روحانی خزائن والیوم 23 پیج 5 اور 6. مرزا صاحب کہتے ہیں اس نے مبالغہ کیا, جو اوپر والا ریڈ ہے نا جی پیج نمبر 5 کا, اس ریڈ سے اوپر ایک پیراگراف جو لائن ختم ہو رہی ہے وہ عبارت پڑھنے لگا ہوں. اس نے اپنے مباہلہ میں جو اس کی کتاب خبت احمدیہ میں درج ہو کر, شیخ صاحب یہاں انہوں نے پیج نمبر نہیں دیا, کیوں؟ کیونکہ بد دیانتی معذرت کے ساتھ کرنے لگے تھے. یہاں دیکھیں پیج دیا صفحہ 344 سے 347 تک, اور یہاں پیج کو کھا گئے. کیوں؟ کیونکہ اس عبارت کے ساتھ تحریف اور تبدل کرنے لگے تھے یہودی صفت کے مترادف. کہتے ہیں جو اس کتاب خبت احمدیہ میں درج ہو کر اس کے مرنے سے ایک مدت پہلے شائع ہو گیا تھا, اس مضمون کی دعا کی, جس کا خلاصہ مطلب یہ تھا کہ اے پرمیشور, میں جانتا ہوں کہ چاروں وید سچے ہیں اور قرآن شریف نعوذ باللہ جھوٹا ہے, اور اسی بنا پر میں مرزا غلام احمد قادیانی سے مبالغہ کرتا ہوں, اور بس اگر میں اس عقیدے میں سچا نہیں ہوں تو اے پرمیشور میری مراد کے مخالف فیصلہ کر, اور جو شخص تیری نظر میں جھوٹا ہے سچے کی زندگی میں ہی اس کو سزا دے. یہ تحریف کی ہے. یہ کتاب مرزا سچے صاحب کی موت زندگی کے یہ کتاب مرزا صاحب کی موت کے بعد چھپی ہے اور مکمل شائع کی ہوئی گئی ہے دوسرے نے. جی, یہ مگر ہے اس میں. منسوب تو نبی کی طرف ہے نا شیخ صاحب. جی نہیں, وہ منسوب اسی ہاں کی جی طرف ہے, لیکن یہ ہاں جی انہوں نے مرزا غلام احمد کے چیلوں نے, اس کے مریدوں نے یہ جی چیز شامل کیا اپنے ہاتھ سے, کیونکہ وہ جھوٹا ثابت ہو رہا تھا. اب سنیں, ہاں جی اب جی سنیں, سوال یہ اٹھتا تھا کہ پنڈت لیکھ رام نے خبت احمدیہ میں سرما چشم آریہ کی کتاب سے مبالغے کو قبول کرتے ہوئے 1 سال کے اندر مرنے والے عذاب پر مبالغہ کیا تھا. مرزا صاحب نے اس کو 1897 میں مار کر یہ کہا کہ خبت احمدیہ کی جو عبارت تھی اس کا فیصلہ آ گیا, جبکہ کہاں 1888 اور 99 اور کہاں 1897. تو مرزا صاحب نے عبارت کو تبدیل کر دیا اور کہا کہ جو شخص تیری نظر میں جھوٹا ہے سچے کی زندگی میں اسی اس کو سزا دے, اور اپنے قطعی فیصلے سے سچائی کو ظاہر کر. چنانچہ خدا نے اس مبالغے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ لیکھ رام کو میری زندگی میں ہی ہلاک کر دیا. جبکہ لیکھ رام نے یہ مبالغے کے الفاظ لکھے ہیں, اس میں کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا, اور خود مرزا صاحب مینشن کر رہے ہیں مضمون مبالغہ, کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا کہ جو سچا ہوگا وہ جھوٹا جو ہے وہ سچے کی زندگی کے اندر مر جائے گا. کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا. اب یہ پوائنٹ میں جو ہے اس کو کنکلوڈ 3-4 منٹ میں کرنا چاہ رہا تھا, تھوڑی سی تفصیل سے بات ہو گئی. اس میں ایک نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں شیخ صاحب, جو میں کہہ رہا تھا احمدیوں کے لیے ایک پھکی والا نقطہ ہوگا. پھکی والا نقطہ وہ کیا ہے؟ مباہلہ اور دعا میں فرق ہے. مرزا صاحب نے جس جگہ پر اپنے حق میں کسی مبالغے کو لینا ہوتا تھا نا, اس کو وہ دعا بنا لیتے تھے, اور جو دعا مرزا صاحب کے حق میں پوری ہوتی تھی اس کو مبالغہ بنا لیتے تھے. یعنی مرزا صاحب نے مبالغے اور دعا میں فرق ہی نہیں کیا. دعا 1 سائیڈڈ ہوتی ہے مگر مبالغہ 2 سائیڈڈ ہوتا ہے, 2 وے, جیسا میں بیان کر چکا ہوں. اچھا, مرزا صاحب نے اس کو مبالغہ بھی کہا اور دعا بھی کہا. یہ دیکھیں
اے، مبالغہ یہ کرتا عبارت ہے. ہے، یہ روحانی خزائن والیوم 22 پیج 333. سب سے پہلے دیکھیں، اب مبالغے کی دعا کے بعد، اچھا یہاں مبالغہ لکھا ہے، یہاں بھی 2-3 بار مبالغہ لکھا ہے. اب یہ میں نقطہ کیوں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو میں پھکی کیوں کہہ رہا ہوں؟ جس جگہ پر پکڑے جاتے ہیں یہ لوگ کہ مرزا صاحب نے ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں دعا کی تھی کہ اللہ تو اس کے ساتھ میرا آخری فیصلہ کر اور جھوٹے کو سچے کی زندگی کے اندر مار. تو جب مرزا فوت ہو گئے تو قادیانی حضرات جو ہیں، مرزا صاحب مر گئے 1908 میں، فوت ہو گئے، تو قادیانی حضرات جو ہیں، مرزئی دوست جو ہیں، مربی حضرات جو ہیں، وہ جب مناظرہ ہوتا ہے اس موضوع کے اوپر تو وہ شیخ صاحب کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ثناء اللہ امرتسری سے تو مبالغہ کیا تھا، دعا نہیں کی تھی. تو مبالغہ تو 2 سائیڈڈ ہوتا ہے. اب مرزا صاحب خود اس مبالغے کو دعا بھی کہہ رہے ہیں. اچھا، ایک تو یہ ہے. میں اس کے اوپر نا اور بھی تفصیل سے بات کروں گا. شیخ صاحب آپ کو پتا ہے وہ شخص تھا یار، وہ کیا نام تھا اس کا، وہ پٹیالوی ڈاکٹر عبد الرحیم عبد الحکیم، عبد ڈاکٹر الحکیم شیخ صاحب، اس کے ساتھ بھی تو مبالغہ کیا تھا نا. یا وہ اب بھی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس مبالغے کو بھی دعا کا ہوا ہے. میں بتاؤں گا کسی دن، اس پہ بات کروں گا. ٹھیک ہے، میں نا کسی دن اس چیز کے اوپر بات کروں گا کہ مرزا صاحب کے نزدیک مبالغہ اور دعا کیا تھی، اور میں مرزا صاحب کی کتابوں سے انشاءاللہ یہ احمدی دوستوں کے سامنے رکھوں گا، ٹھیک. اور پھر اس کے تناظر میں ثناء اللہ امرتسری صاحب کے موضوع کے اوپر بات کروں گا، اور میں بتاؤں گا کہ مبالغے کے لیے کیا ڈبل سائیڈڈ ضروری ہے، مرزا صاحب کے ہاں مبالغے کی ڈیفینیشن کیا ہے اور قرآن کے ہاں کیا ہے. خیر، یہ میری اختتامی گفتگو تھی. آج کے اس موضوع میں ہم نے کلیئر کیا کہ پنڈت لیکھ رام کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، پنڈت لیکھ رام کس طریقے سے مرزا صاحب کے سامنے آیا اور کس کتاب کے تھرو آیا، کس طریقے سے مرزا صاحب نے آریہ سماج کو للکارا سرما چشم آریہ والیوم 2 پیج 300 کے اندر، اور کس طریقے سے پنڈت لیکھ رام نے خبط احمدیہ نامی کتاب کے اندر مرزا صاحب کے مبالغے کے چیلنج کو قبول کیا، اور کس طریقے سے 1888 کے بعد 1899 میں اس کو مرنا چاہیے تھا مگر وہ صحیح سالم زندہ رہا. پھر کس طریقے سے 6 مارچ 1898 کے اندر اس کو احمدی کسی بچے کو بہکا کر اور پھسلا کر اور اس کو بھڑکا کر اور اس کے اندر اشتعال دلا کر اس کو چھری دے کر اور اس کو مروا دیا پنڈت لیکھ رام کو، اور اس کے بعد کہا جی دیکھو مبالغے کی شکل میں پورا ہو گیا، تو فرشتہ آ کر عذاب دے گیا. دوسرے چیپٹر کے اندر یہ مبالغہ کلیئر ہوا. دوسرے چیپٹر کے اندر شیخ صاحب ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ مرزا صاحب کی پیش گوئی کیا تھی پنڈت لیکھ رام کے بارے میں، اور وہ پیش گوئی کے اندر جو مزاح کا خیز حالات ہیں ان کا بھی جائزہ لوں گا، اور بات کروں گا کہ کیا پیش گوئی پوری ہوئی یا نہیں، یا اس کا حال بھی مبالغے کی طرح ہوا. شیخ صاحب اوور ٹو یو. میں اتنی دیر کالرز کو انوائٹ کرتا ہوں جی، آپ آ جائیں. تھینک یو. ویلکم. لیکن یہاں پہ مجھے ایک چیز بتاتے چلیے، چونکہ آپ نے اگلا حصہ دینا ہے. میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے جو میں نے پڑھی، لیکن اب میں ایگزیکٹلی مجھے نہیں یاد پڑ رہا کہ میں نے کہا، جیسا میں نے کہا ہے کہ میں نے اپنا سارا جو ہے بند کیا ہوا ہے. اصل جو پیش گوئی تھی لیکھ رام کے بارے میں، اس میں چھری کے الفاظ نہیں. وہ اگلے میں آئے گا شیخ صاحب. اوکے، تھینک یو if you know وہ that. میں So نے this is ٹھیک ہو گیا. okay. میں نے That's اسی لیے great. کہا تھا کہ ہاں Okay. میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا. میں انشاءاللہ آپ جی. سے بھی اس حوالے سے بات کروں گا، اور ماشاءاللہ آپ سے ہمیں کافی کچھ آج تاریخی حوالے سے ملا، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے وہ پورا ایک چونک کا نقشہ کھینچا ہے 2 بیویوں والے، تو بڑا مزہ آیا اس کو سن کے. انشاءاللہ ہماری ناظرین بھی بڑے محظوظ ہوں گے. شیخ صاحب بالکل اس کے اندر آئے گا اوکے، تھینک یو. کیونکہ یہ بڑا مبالغہ اور ہے، پیش گوئی اور ہے. جی، ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ، اس میں بڑی زبردست چیز ہے. بہت امپورٹنٹ نقطہ تھینک یو. ہے کہ جی. پیش گوئی کے اندر چھریاں کہاں سے آئیں. چھری، اس کو میں کہوں گا چھری مار، چھری والی سرکار. ایگزیکٹلی جی، اس ایگزیکٹلی. ایپیسوڈ کا نام ہوگا. یہ کیسے داخل کی گئی، یہ لفظ چھری کیسے داخل کیا گیا؟ جی اچھا جی. عزیز دوستو، جیسا کہ اس چیز کے اوپر عامر نے بڑی تفصیلاً بات کی ہے، اور لاجیکلی ہر چیز جو ہے باقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ، اس میں کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی. لیکن اگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، یا آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، یو آر موسٹ ویلکم ٹو آنسر دیٹ ون، خصوصی طور پہ احمدی حضرات. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کل کے پروگرام کو ضرور سنیے گا. آپ کے لیے اس میں کافی حیران کن بات ہوگی، وہ ضرور سنیے گا، اس پروگرام کو دیکھیے گا.
ये वक्त क्या होगा या उसका टाइमिंग वगैरह, ये आमिर आपको मतलब थंबनेल के जरिए बता देंगे वो सारा कुछ। तो इंशाल्लाह कल इस पर बात होगी। अभी अगर कोई हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, वो किसी किस्म का कोई सवाल करना चाहते हैं और खुसूसन इस टॉपिक के हवाले से, दे आर मोस्ट वेलकम। अगर आमिर हैं तो आप उन्हें ले लें, नहीं तो आप अगर कोई जी और शेख साहब, बात अभी अभी तक तो कोई नहीं आए। मैं कर। अच्छा। अहमदी दोस्तों को कहूंगा, हमारे अहमदी भाई हैं, दोस्त हैं, वो जरूर आए। और बिलखुसूस वो दोस्त जो कह रहे थे कि पंडित लेखराम के ऊपर भी आप बात कीजिएगा। तमाम दोस्त मोहम्मदी बेगम के हवाले से बात करते हैं और दीगर पेशगोइयों पर, तो पंडित लेखराम पे भी करें। उसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरी हुई है। तो अहमदी दोस्त से मैं कहूंगा कि अगर आप सुन रहे हैं तो आप आ सकते हैं। लिंक हमने पब्लिक के अंदर दे दिया है, मैं एक बार फिर दे देता हूँ। उसके अलावा कोई दोस्त आना चाहता है जो इस टॉपिक से रिलेटेड किसी चीज पर बात करना चाहता है, वो आ सकते हैं। अच्छा, इस तनाजुर में मैं ये भी, नाजरीन सुन रहे हैं, मैं ये भी कहता चलूं शेख साहब कि खत्म नबूवत पर या अवेयरनेस कैंपेन हमारी कादियानियत के हवाले से, अहमदियत के हवाले से चल रही है। अब इस दौरान में मुझे कई लोग राब्ता कर रहे हैं जो एक दूसरा चैनल है, उनके अंदर जो एक गैर इस्लामी किस्म के और जहालत पर मबनी किस्म के नजरियात को फरोग दिया जा रहा है, वो मुझे बार बार इसरार कर रहे हैं कि आपने पहले भी एक इस पर प्रोग्राम किया, बार इसके ऊपर फिर करें। तो मैं उन दोस्तों से कहना चाहता हूं कि अगर आप उन एतराजात पर बात करना चाहते हैं, जो मुझे अक्सर कहते हैं कि जी वो देखें फलां मुफ्ती ने ये कह दिया है, फलां मौलाना ने ये बोंगी मारी है, फलां ने ये जहालत दिखाई है, तो मैं कोई आलम दीन को स्कॉलर नहीं हूं। मगर अगर आपने इस हवाले से कोई बात करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन जब हम ओपन करते हैं, आप आके कर लिया करें। आप जब यहां आकर करेंगे तो मैं फिर बात कर सकूंगा उस चीज के ऊपर। अगर ना पूरा प्रोग्राम रखना है, वो हमारे लिए आजमाइश बन जाता है मेरे प्यारे भाई। फिर लोगों को ये तासुर जाता है कि गोया हम कोई, अल्लाह माफ करे, कोई शैतानी कर रहे हैं। पूरा प्रोग्राम रखना मुश्किल है। मैंने जो एक प्रोग्राम पिछले दिनों रखा था, वो बेसिकली इसलिए उसकी जरूरत, हालांकि मुझे शेख साहब ने भी कहा था कि आप आमिर अपना टाइम ना वेस्ट करें इन चीजों के ऊपर। शेख साहब जो है वो बड़े माकूल तरीके से, और भी दीगर दोस्त साहब आपने ऑफलाइन भी मुझे कहा, मगर जब मसला अल्लाह की ज़ात का, अल्लाह की वहदानियत का, फिर अकायद का, फिर इस्लाम के उसूल और कवायद का आ जाता है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है सब्र करना। और फिर जब आपने ये कहा हो कि भाई मैं हक सच की बात कहूंगा, चाहे मेरे अपने खिलाफ क्यों ना हो, चाहे अपने खफा क्यों ना हो, ठीक है, तो फिर करनी पड़ती है। तो इसलिए वो चीज़ की है। अगर ना दोस्त साहब आप अगर उस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई एतराज वगैरह हो, मिसाल के तौर पर शेख साहब अब एक दोस्त कह रहे थे, तो मुझे लिंक भेजा, कहते हैं जी इस लिंक को यहाँ से यहाँ सुने। और मैंने सुना उसके अंदर ये कहा जा रहा था कि जी वो बाज बंदों को ना जनाब डॉक्टर मना कर देता है कि शायद ना खाएं, ना चीनी ना खाएं, डायबिटीज होती है तो ना खाएं। वो कहते हैं और तफाम मारोज फासक फाजर डॉक्टर नु, जिसको डायबिटीज है वो भर भर के शायद खाए। अल्लाह के नबी की सुन्नत है, शायद खाओ, कुछ नहीं होता। और कसमें खा के कह रहे थे खाओ, डॉक्टरों को कुछ भी नहीं पता। ठीक है। अब इस तरह की जब मैं मौजूदात, और फिर उलमा जो खुद को कह रहे हैं, उनकी जानिब से जब इस तरह के मसले, मैं माजरत से कहता हूँ, जब मैं मसले मसाइल देखता हूँ मेरा खून खोलता है, मैं इन पर बात करना चाहता हूँ, इनसे बात करना चाहता हूँ, मैं इनको कहता हूँ ये आए बैठे, ये किस तरीके से मामला को लेकर चलते हैं। आमिर, यहाँ पे मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक, लेकिन एक चीज़ को नज़रअंदाज मत करें, इस पहलू पे भी गौर करें कि क्या कुछ लोग इसकी कोशिश, या वो चैनल खुद तो नहीं कोशिश कर रही कि हमारी तवज्जो इस तरफ ला के, मतलब अपने कुछ, मतलब मुफादात हासिल करना चाह रहे हो। नंबर एक, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि हम लोग कोई मुफ्ती नहीं है, हम लोग कोई अथॉरिटी नहीं है, हम लोग, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हम किसी के बारे में फतवा दें। वो अगर ऐसी ठीक। बातें कर रहे हैं और यहाँ पे आके हमारी तवज्जो उस तरफ दिलाई जा रही है, तो क्या हमें अपने काम से मतलब डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? ठीक हो गया, सो जबरदस्त। शेख साहब कॉलर सिलसिला, आ गए हैं। ओके, सो सिलसिला ये है, मैं अर्ज करूंगा कि हम अपनी अवेयरनेस का काम जारी रखें। जिनका काम है उलमा की, मैं अकाबरीन की तवज्जो इस तरफ दिलाऊंगा कि ये उनका फर्ज बनता है कि इस तरह के जो बिल्कुल। प्रोग्राम हो रहे हैं उनका नोटिस वो लोग ले। आपका याद दहानी करा देना या उसकी तवज्जो दिला देना बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम उसमें इन्वॉल्व
میں پرسنلی اس میں انوالو اور نہ میں آپ کو کہوں گا کہ نہیں بالکل آپ انوالو. تھینک یو سو مچ. جی بالکل بالکل، میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. مجھے پھر پتا ہے وہ واٹس ایپ دوست صاحب آبوں کے پاس اب جی ہے، ٹھیک. تو وہ پیار محبت سے اصرار کر دیتے ہیں. تو ان کے لیے میں پیغام دے رہا ہوں لائٹر نوٹ پہ پروگرام کے آخر میں ہی، جو سن رہے ہوتے ہیں ہمارے اپنے قریبی سن رہے ہوتے ہیں، تو ان کو میں یہ گزارش کر دیتا ہوں کہ آپ نے سن لیا کہ جس طرح شیخ صاحب نے کہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ نہ شیخ صاحب کا یہ پروفیشن ہے نہ میرا یہ پروفیشن ہے. ٹھیک ہے نا، شیخ صاحب اپنے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں اپنی روزی روٹی مزدوری کرنے کے لیے اپنی زندگی میں مصروف ہوتا ہوں. اس سارے وقت کے اندر سے نکال کر ہم نے بڑی محنت کے، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں نہ میرے پاس بہت زیادہ علم. یہ اگر کسی کو لگتا ہے، شیخ صاحب بھی مجھے محبت سے کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لا علم لنا الا ما علمتنا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. یہ اللہ کی ذات ہے جو علم دیتی ہے. میں بڑا نکٹو، بڑا جاہل سا بندہ ہوں. یہ تھوڑی بہت سرچ کر کے محنت کر کے آ کر آپ کے سامنے چیز رکھتے ہیں. یہی ٹائم مل جائے بہت ہوتا ہے میرے پیارے بھائی. اور یہ کام کو اتنا مشکل نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں. یہ میں کہہ دوں کہ میں جناب بڑے نکات نکال کر لے کے آیا ہوں. میں نے جناب کو ایسی بات کی ہے جو پچھلی کتابوں، یہ سارا کچھ پچھلی کتابوں میں ہوا ہے. میں نے جب شیخ صاحب ختم نبوت کے اوپر، اچھا کالر آ گئے ہیں، ان کو لے لوں، اس کے بعد جی میں مجھے ہاں یاد کرائے گا، میں بات کرتا ہوں اس پر، یہ امپورٹنٹ بات ہے. او، اچھا چلے گئے ہیں. نہیں ہے. ہاں جی موہن بھائی اہلن. جی پیارے بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم عامر السلام بھائی، ورحمۃ اللہ عامر وبرکاتہ. نذیر پیارے بھائی بھائی جی کہاں ہیں؟ سر آج کیا؟ کل دکھائی نہیں دیتے، ہم بہت مس کر رہے ہیں. جی جی ان کو ہم بھی بڑا مس کر رہے ہیں. وہ اصل میں مصروف ہیں گھر کے کچھ کاموں میں، اور وہ انہوں نے مورچہ، میری ان سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے واٹس ایپ کا مورچہ سنبھالا ہوا ہے، ادھر سے میں کسی کو ہلنے نہیں دیتا، یوٹیوب پہ آپ اور شیخ صاحب سنبھالیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. جی میں اسٹریم پہ بولا ہوں، بہت مس کر رہے ہیں ہم تو. اچھا جی شیخ صاحب، ہم ایک جی سوال تھا. جی سر. ایک سوال تھا کہ کیا پنڈت لیک رام نے کوئی ایسی پیش گوئی کی تھی جس کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے کوئی پیش گوئی کی تھی کہ مرزا صاحب جو ہے وہ بھائی ایسا کا شکار ہو کے مریں گے؟ کیا یہ سچ ہے یا ویسی ہی بات ہے؟ نہیں، جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے کہ انہوں نے پیشگوئی کی تھی میرے صاحب کے بارے میں. مطلب میں یعنی کہ صحیح اللہ ٹھیک تعالیٰ کہہ نے رہے جو ہے ہیں. جی یعنی میں اللہ تعالیٰ نے مرتد کو جو ہے کافر کہا تو ذلیل کرا دیا. مطلب یہ کہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میری یادداشت کے مطابق ہوا کہ یہ ہاں تھا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس نے پیشگوئی کی تھی. لیکن یہاں پہ صرف ایک بات اور بتاتا چلوں، پھر عامر اس پہ بات کریں گے. میں پنڈت لیکھ رام کے، مطلب جیسے میں نے کہا ہے کہ میرے پاس اس کی تقریب احمدیہ بھی ہے. اگر آپ حقیقت الوحی کے اندر پنڈت لیکھ رام کے جو خط ہیں مرزا غلام احمد کو لکھے ہوئے، اگر آپ ان کی زبان دیکھیں اور مرزا غلام احمد کی زبان دیکھیں، یقین کیجئے پنڈت لیکھ رام انتہائی مہذب انسان ثابت ہو رہا ہے، اور مرزا غلام احمد سوری میں ڈیش ڈیش آگے کر دیتا ہوں. جی عامر. میں جی شیخ صاحب، میں اگر کہیں تو ابھی نا ایک مثال دکھا دوں کہ اس بیچارے کے لفظ کو پکڑ کر شروع ہو گئے ہیں. اس نے ایک لفظ لکھا راشی. ٹھیک ہے، شیخ صاحب کہہ رہا ہوں، مرزا صاحب نے اس کے ورڈ راشی کو پکڑ کر اس کی جناب چتر پولا کرنا شروع کر دیا اس بیچارے پر، کہ پنڈت لیکھ رام کی جہالت دیکھو، یہ جہل، یہ فلانا، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ لفظ لکھتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے، وہ میں دکھاؤں گا. مطلب یہ ہے کہ لگتا ہے آپ کو کہ جیسے ٹھیک ہے وہ ہندو تھا. اچھا پھر مرزا صاحب کے وقت میں بھی جب لوگ کہتے ہوں گے نا مرزا صاحب آپ کی زبان اس طریقے کی ہے، اور ان کی دیکھیں تو مرزا صاحب کہتے ہوں گے کہ مجھے تو سب مانتے ہیں، سب میری فتح کا اعلان کرتے ہیں، الا ذریت البغایا، یہی ہیں جو یہ بغایا کی اولادیں ہیں، یہی میرے خلاف اٹھ رہے ہیں. جیسے عبداللہ اتھم کے بارے میں بات ہوتی، کہتے ہیں میری فتح کا سب مسلمان اعلان کرتے ہیں، مگر ذریت البغایا جو ہے نا، ان کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے. تو یہ جو ہے نا مرزا صاحب کہتے ہیں، یعنی مجھے وہ لوگ بہت ناپسند ہیں شیخ صاحب. میں پرسنلی اپنی ذاتی رائے دوں، جی مجھے چاہے وہ میری اپنی ذات میں ہوں یا کوئی دوسرے لوگ ہوں، مجھے ان لوگوں سے بڑی چڑ پڑتی ہے جو فیور کی بنیاد کے اوپر حق اور باطل کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں. یعنی ایک مسلمان اس لیے مجھ سے اپنی سائیڈ مانگ رہا ہو کہ میں مسلمان ہوں جبکہ وہ غلط ہو. کیوں؟ مثلا مرزا غلام احمد قادیانی اگر مسلمان بھی ہوتا، مگر تم جب جھوٹ بول رہے ہو، تم بددیانتی کر رہے ہو، جب تم دجل اور دھوکے سے کام دروغ سے کام لے رہے ہو، تو دوسری طرف کو دہریہ بھی ہوگا نا،
میں دہریہ کے ساتھ کھڑا ہونے کا مجھے اسلام نے کہا ہوا ہے کہ تم سچ کے ساتھ کھڑے ہو. تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا کہ بالکل آپ نے سچ کے ساتھ حق کا ساتھ دینا بالکل اپارٹ فرام دیٹ کہ وہ کون ہے یہ جی شیخ صاحب یہ جو یہودی جو ہے یہ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے اور سیرت کی کتابوں کے اندر کہ جو یہودی جو ہے جسٹس کے سامنے کیس جیتا تھا, ٹھیک ہے نا جی, وہ مسلمان کے مقابلے میں جیتا تھا, مسلمان کے مقابلے میں. اب مسلمان ریاست کے اندر مسلمان کے مقابلے کے اندر وہ کیس جیت گیا ہے اور مسلمان ہار گیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات. انہوں نے کہا نہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنو مخزوم کی عورت فاطمہ آتی ہے, بخاری شریف میں حدیث ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ فاطمہ مخزوم کی ہے, ولو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. تم کیسی بات کرتے ہو یار. تو یہ مرزا غلام احمد, پھر یہ آگے جی یہ میں ان سب کو یہ پھکی دے رہا ہوں, ان سب کو میں یہ بات کر رہا ہوں جو لوگ اس طریقے سے فیور مانگتے ہیں کہ جی ہماری پارٹی بن جاؤ, ٹھیک ہے نا جی, پارٹی پوٹی نہیں, حق اور سچ پارٹی ہے, پارٹی. اچھا جی, تو بہرحال اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. شمس الدین بھائی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. شیخ صاحب صرف ایک بات کر کے شمس الدین بھائی کو میں موقع دوں گا کہ ان سے میں نے 2-3 سوالات پوچھنے ہیں. انہوں نے بات کی اپنا جو ہے نا وہ, اچھا شمس الدین بھائی چلے گئے, میرے خیال سے ری جوائن کریں گے وہ, کوئی بات نہیں, آ جاتے ہیں. حیضے کے حوالے سے بات کی تھی, بالکل شیخ صاحب نے ٹھیک کہا ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے پیش گوئی کے حوالے سے کہ ایک پیش گوئی مرزا صاحب نے کی تھی اور ایک پیش گوئی پنڈت لیکھ رام نے کی تھی, ٹھیک ہے نا جی, اس کو بھی ہم لیں گے. تو اس طریقے سے بھی چیزوں کو آپ سمجھے. شمس الدین بھائی ویلکم بیک, اہلن و سہلن, کیا حال چال ہے آپ کے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, بالکل ٹھیک ہوں, شکر الحمدللہ. شیخ صاحب آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. شمس الدین بھائی شیخ صاحب پنڈت لیکھ رام کے حوالے سے پروگرام چل رہا ہے, آپ کچھ گزارش کرنا چاہتے ہیں, کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے تو کہہ لیجیے. اصل میں تھوڑا سا گزارش نہیں, ارشاد لیں ان سے. عامر ایک بھائی تھوڑا سا مصروف ہوں, آپ کو بتایا بھی تھا, جی تو بس میں آپ کا پروگرام سننے کے لیے ادھر آیا تھا کہ آپ کا پروگرام سن لوں. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کا پروگرام تھوڑی دیر اور چلا تو 5-10 منٹ بعد میں آپ کو جوائن کرتا ہوں. جی ٹھیک ہو گیا, نو پرابلم, ٹیک یور ٹائم. رہتا ہوں. جی 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 جی, میں نے ایک سوال کرنا تھا, آپ سے ابھی کر لوں, آپ کو پتا میں نے اشارہ تو آپ کو دیا تھا کہ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, بڑی شدت سے پوچھ لوں ابھی یا بعد میں؟ جی پوچھ لیں. ٹھیک ہو گیا. شیخ صاحب آپ کی بھی اجازت ہے؟ یار میں نے کتنی مرتبہ کہا اجازت نہیں دیا کرو مجھ سے, سوال کریں. اچھا, میرے پاس آواز شیخ صاحب کی کٹ گئی تھی, میرے خیال سے اجازت دے دیا شیخ صاحب نے. ہاں جی, میں نے کہا مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ہمیشہ کی اجازت ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. شمس الدین بھائی کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک دوست نے لنک شیئر کیا تھا جس میں آپ کے رضائی چاچو جی ایک عاجز, وہ ایک حضرت ہیں شیخ صاحب, یوٹیوب کے اوپر ایک حضرت ہیں, وہ پوسٹ بناتے ہیں, اس کے نیچے لکھتے ہیں عاجز, عاجز کے بعد پتہ کیا لکھتے ہیں, سید, پھر آگے مفتی بھی, فرینڈ پہ کہیں جا کے 5-7 دمے بھی, یعنی شروع میں عاجز اور اینڈ میں خود ہی لکھ دیتے ہیں 5-6 القابات. یعنی یہ نئے قسم کا عاجز نکلا ہے کوئی, معذرت کے ساتھ. اچھا شمس الدین بھائی, یہ میں نے کسی عاجز کے چینل کے اوپر دیکھا کہ وہ آپ کے رضائی چاچو کے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر ڈیبیٹ کر رہا ہے. آپ کے رضائی چاچو المعروف خلیفہ خامس ایدہ الشیطان بنصرہ الخبیث, وہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے, یہ بات سچ ہے؟ جی اپنا عامر صاحب, آپ نے چاچو جی کو خطاب ہی بڑا ایسا دے دیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چاچو جی کسی سے بھی مناظرہ نہیں کرتے. مناظرہ چھوڑ, بات ہی نہیں کرتے یار, مناظرہ کیا, بات ہی نہیں کرتے. بالکل. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا نمبر ہی مفتی کیا ایک ہمارے پاکستان کا بہت بڑا عالم دین بھی ہو, اس کے پاس بھی نہیں ہے. اور
قادیانی حضرات جو عام قادیانی ہیں وہ بھی چاچو جی سے فون پہ بات نہیں کر سکتے، تو کجا دوسرے بندے تو بڑی دور کی بات ہے. وہ مجھے بھی وہ جو میں نے بھی ویڈیو دیکھی تھی، اس میں یہ جو قادیانی مسرور ہے جو انگلینڈ میں رہتا ہے لڑکا جسے سارے لوگ جانتے ہیں، وہ قادیانی مسرور تھا. مجھے بھی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس کو انہوں نے خلیفہ کیسے بنا دیا. یعنی کہ پھر شمس الدین بھائی میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ویوز کی خاطر اور جو ہے نا وہ پبلک کی خاطر یہ جھوٹ بولا گیا ہے، اور ختم نبوت کے کام کے نام کے اوپر معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیں کہ یہ دھبا ہیں یہ لوگ کہ جو جھوٹے اس طرح کے تھم نیل اور یہ جملے بنا کر آپ کے رضائی چاچو کو بدنام کر رہے ہیں. وگرنہ میں تو خوش ہوا تھا کہ چلو ہمارے شمس الدین بھائی ہماری عرضی بھی پیش کریں، چاچو کو زیتون پر بھی لے کے آئیں، ہم ڈیبیٹ کریں. اصل میں جی بالکل آپ میں بھی اس بات کو جو تمام سننے والے ناظرین ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا بڑی مؤدبانہ کہ واقعی اس قسم کی کوئی حرکت ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی بات کریں وہ سچ پر مبنی ہو. ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. اگر انہوں نے کیا ہے تو اب یہ سوچ ان کی پتہ نہیں کیا ہے، کیوں انہوں نے ایسا کیا، کیا وجہ تھی. یہ تو جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں، یہ تو ان کا کام ہے نا، ان سے پوچھیں. بہرحال میں نے تو جس دن یہ دیکھا تو پہلے میں بھی حیران ہوا. میں نے کہا ہیں چاچو جی کو تو میں نے 2015 میں کہا تھا کہ چاچو جی آپ سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تو مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ چاچو جی سے جب کال ملائی جاتی ہے نا ان کی، تو وہ پروسیس سے گزرتی ہے. کال بھی کوئی ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ان کو بھی کوئی 10-15 جگہ کا پروسیس کرنے کے بعد، یعنی قادیانی حضرات بھی اس پروسیس سے گزرنے کے بعد پھر وہ 1-2 منٹ کے 3 منٹ کے لیے وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں. اس میں بڑی ٹائٹ قسم کی سیکورٹی ہوتی ہے. تو فون کی تو بات ہی چھوڑ دینا کہ فون تو پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے، کس کی کال ہے، کہاں سے آ رہی ہے، بندہ کون سا ہے، کرنے والے کی حیثیت کیا ہے، علمی حیثیت کیا ہے. وہ بہت کچھ دیکھنے کے بعد پھر کہیں جا کے چاچو جی کی پرمیشن سے اس کو بتایا جاتا ہے، پھر اس کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی فلاں ٹائم پہ بات ہو سکتی ہے. چاچو جی اس وقت یعنی کہ آپ کو دیکھ لیں پوری جماعت قادیانیوں کو لیڈ کر رہے ہیں. تو بالکل یہ میں اس بات کا منع کرتا ہوں سب کو. شمس تھوڑا سا میں بتا دوں، شاید ان لوگوں کا فائدہ بھی ہو جائے. بات یہ ہے کہ یہ صرف مسرور نہیں لیڈ کر رہا، ہر گیا گزرا خلیفہ اور آنے والا بھی لیڈ ہی کرے گا، یہ اس کا کام ہے. لیکن جہاں تک مسرور سے فون پہ بات ہے، میں لوگوں کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ جماعت کا طریقہ کار، اس کلٹ کا یا جماعت کا طریقہ کار کیا ہے. پہلی چیز ہے کہ کوئی شخص مرزا مسرور کا ڈائریکٹ نمبر کوئی نہیں ہے. پہلی چیز میں آپ سے یہ عرض کر دوں، جی صحیح کہہ رہے ہیں، ڈائریکٹ نمبر کوئی نہیں ہے. جو اس کا پرسنل نمبر ہے وہ اس کے بیٹے، اس کے داماد، اس کی بیٹی اور سبوہی کے لیے ہے، مطلب یا اس کے بھائی مغفور کے لیے ہے، کسی اور کے پاس نہیں. اب وہ نیچے جو لوگ ہیں، نیچے جو اس کی عاملہ ہے، کیبنٹ ہے، اس کے لیے ایک علیحدہ فون ہے، اس کا نمبر صرف اس کی کیبنٹ کے پاس ہے. جو پرائیویٹ سیکٹری کا نمبر ہے، جو اکثر کہا جاتا ہے کہ جی یہ مسرور میاں کا نمبر ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹری کے پاس یہ درخواست جاتی ہے، اپلیکیشن جاتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی ایم بھی مجھے فون کر کے جی میں حضور سے بات کرنا چاہتا ہوں، اوکے آپ کون ہیں، اپنا انٹروڈکشن وہ دیتا ہے، لکھاتا ہے، وہ لکھ لیتا ہے. اب طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس کا کہ وہ جہاں سے وہ فون کر رہا ہے، جس ملک سے وہ فون کر رہا ہے، جس جماعت سے فون کر رہا ہے، وہاں پہ جاتا ہے سلسلہ کہ یہ بندہ اس کے بارے میں بتائیں. وہ اس کا بتاتے ہیں کہ یہ چندہ دیتا ہے، نیک ہے کیا نہیں ہے، جماعت میں اس کا سٹیٹس کیا ہے، کس نظر سے دیکھتے ہیں، وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. پھر اس جماعت کا صدر یا امیر اس سے انکوائر کرتا ہے کہ تم نے جو یہ بات کی ہے کہ میں نے حضور سے بات کرنی ہے، تم نے بات کیا کرنی ہے حضور سے، جو بھی تمہارا پرسنل وہ اسے بتانی پڑتی ہے ہر حال میں. اگر وہ نہیں بتائے گا، وہ کہے جی میرا بہت ہی پرسنل یہ وٹ ایور، وہ آگے نہیں
پروسیس ہو سکتی. سو اس لیے مختلف مراحل جو ہیں، اس لیے اب جس کسی نے بھی یہ حماقت کی ہے یا جہالت کی ہے، بہرحال وہ کم علمی ہے. تو میں عاجز نے اس کیا شیخ صاحب، ہے عاجز صاحب نے، عاجز ہیں وہ، نہیں، اچھا وہ میں نے کہا آپ نے عاجز کہا تو میرا وہ ایک دم عاجز ہیں، آپ کی طرف. وہ اچھا وہ وہ عقل سے عاجز ہیں شیخ صاحب جی. آری کہہ دیں، چلے اچھا عاجز بھی ٹھیک ہے، بالکل عقل سے آری بھی لفظ ادبی لفظ ہے ٹھیک نا ہے. شیخ صاحب، ہاں بدتمیزی تو جی نہیں نا کرنی، بالکل صحیح ادبی بات جی. ہے، صحیح چیز ہے. اب میری گزارش یہ ہے کہ میں یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ ان کے چینل پہ پھر یہ آپ جیسے حضرات معذرت کے ساتھ پھر جو جاتے ہیں، جا کے ان سے بیٹھتے ہیں، تھوڑا سا ان کو اپنے گریبانوں میں جانا چاہیے. بالکل یہ بات بھی صحیح. میرا مطلب جب آپ ایک چیز پہچان گئے، سمجھ گئے دا لیول آف دا پرسن کہ اس اللہ شخص کا یہ ہے، تو پھر اس پہ جا کے جب آپ کریں گے تو آپ کی بات کی عزت کیا اور وقت کیا ہوگی، مطلب کیا ہوگی، یہ چیز سوچنی ہوگی آپ کو. تھینک یو ٹھیک ہو شمس. گیا، زبردست آپ اپنی زبردست، بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ شمس الدین بھائی یہاں پر موجود تھے، شیخ صاحب نے بھی اپنے تجربے سے، اور شمس الدین بھائی نے تو گھر کا بھیدی رضائی بتیجے، انہوں نے اس حوالے سے وضاحت فرما دی. جی عامر جی حق صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر جی جناب. آج میرے والد محترم بھی اپنے رضائی بھائی سے بات کرنا چاہیں نا ٹیلی ہوں فونک، تو وہ بھی نہیں کر سکتے ان سے ہوں بات. بس یہ بات ذہن میں زبردست. رکھیں. جی جی بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا بالکل. دیکھیں ناظرین، یہ شمس الدین بھائی نے اور شیخ صاحب نے جو بات کی ہے، اس کی وضاحت اور اس کی دلیل یہاں سے بھی مل جاتی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدیہی طور پر یہ چیز کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اتنے خطوط جو حجور کو لکھے جا رہے ہیں دن اور رات میں 24 مرتبہ، ہر گھنٹے میں ایک خط حجور کو جو لکھا جاتا ہے، وہ خط کیوں لکھا جاتا ہے کہ جب عاجز مفتی مولانا اور جناب مجاہد صاحب جو ہیں وہ جو ہے نا واٹس ایپ کے اوپر کر سکتے ہیں. تو اگر وہ واٹس ایپ کے اوپر ہر دوسرا تیسرا بندہ کال کر سکتا ہے، تو حضور کو یہ احمدی حضرات خط لکھتے بلا؟ یہ تو ڈائریکٹ کال کر کے حضور کو واٹس ایپ کے اوپر کانفرنس گپے مار رہے ہوتے کہ حضور ڈائریکٹ ہمیں پڑھائیں، بات کریں، خط لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کال شال کوئی نہیں اٹینڈ کرتے، سیدھی بات نہیں ہے. عامر، میں خطوں کا بھی بتا دوں، اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو خطوں کا بھی بتا دیتا ہوں کہ ہوتا جی جی کیا ہے کہ تمام خطوط جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹری اکیلا نہیں، پرائیویٹ سیکٹری کو بھی اس کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو دیتے ہیں. وہ کیا ہے کہ مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو مطلب ان کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، خط جو آئے ہوتی ڈاک ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں. اچھا ایک ہوتے ہیں دعائیہ خطوط، یہ میں بیمار ہوں، میں امتحان دے رہا ہوں، میرے لیے دعا کی جائے، وہ ان کا پلندہ ایک علیحدہ بنتا جاتا ہے. ایک کو بندے انہوں نے اپنے مسائل لکھے ہوتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے، یہ سٹیکس بنتے جا رہے ہیں. اچھا ان میں سے کچھ لیٹر ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر خاص واقعات کا ذکر ہوتا ہے، کوئی فلاں چیز ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس کے نوٹس بنا کے لوگ یہ پرائیویٹ سیکٹری کے آگے رکھتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹری ان کو بھی فلٹر کرتا ہے، کر کے ایک فقرہ لکھتا ہے، اس میں 500 خط بھی ہو سکتے ہیں، اس میں 100 بھی ہو سکتا ہے، اس میں 1000 بھی ہو سکتے ہیں. تو اوپر لکھتا ہے کہ اس میں ٹھیک. یہ ہے، اور کسی خط کی طرف اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ اگر چاہے تو مسرور اس کو پڑھ لے گا، ادروائز وہ بس اس لیے ہاں دعا کی جاتی ہے، ہاں آپ کے یہ دعا کی جاتی ہے، یہ صرف لفظ وہ بولتا ہے، بات ختم ہوگی. That's what it is. How the dark presented to مسرور. اب یہ لوگ جو مطلب سسٹم کو، اس کلٹ کو سمجھتے ہیں، جو اس کے اندر مطلب میں اپنے منہ سے نہیں کچھ بھی کہنا چاہتا، مطلب وہ ویری کلوز ٹو دیس کہ ان کو پتا ہے یہ چیزیں کیا ہیں کیا نہیں ہیں. یہاں پہ بیٹھے باہر بیٹھے جو مرضی گپے مارتے رہے لوگ، جو مرضی زبردست کرتے رہے. زبردست. شیخ صاحب نے ناظرین آپ کو بتا دیا کہ یہ حضور کالز تو درکنار، خطوط بھی خود نہیں پڑھتے، اور کس طریقے سے فلٹر کیا جاتا ہے رستے میں، اور دعائیہ جو کلمات ہیں ان کو ایک جگہ پر اکٹھے کر کر
ان کی طرف دیکھا بھی نہیں جاتا اور ان پر الٹے پیروں پر بس آمین صرف پڑھ یہ دی کہا جاتی ہے. دعا کی گئی، بس ٹھیک ہے، بات ختم. وہ دعا بھی ہاں مطلب ویسے نہیں کرتا، وہ صرف سمپل یہ لفظ ایک کہنا ہوتا ہے. تو اس پرائیویٹ سیکٹری نے آگے لکھنا ہوتا ہے کہ حضور نے آپ کے لیے دعا کی، یہ الفاظ اس کے اپنے ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. حضرین آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے یہ معاملہ چل رہے ہیں جماعت احمدیہ آپ کبھی جو ایک بڑی پروگرام آرگنائز. کرو، آپ کبھی پروگرام کرو کہ یہ کلٹ کام کیسے کرتا ہے. یقین کرو کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ بھی I'm sorry شمس برا نہ منا جائے اس بات کا کہ یہ جو چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں مبلغین جو ہیں، ایکس جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان بیچاروں کو بھی نہیں پتا. مطلب وہ انشاءاللہ کریں گے نزدیک شیخ صاحب، اس کے اوپر گائیڈ کریں گے انشاءاللہ، مل کر ایک دوسرے کو گائیڈ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ضرور. جاننا بڑا ضروری ان کے لیے بھی کہ بھائی یہ ہے کیا. کل جب تک آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، یہ کس طرح چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں، مطلب آپ ٹھیک ہو اس گیا جی، لحاظ سے بات نہیں کر ٹھیک ہو گیا. سکتے. لیں جی، پروگرام جو ہے وہ ٹائم کی اختتام کی طرف تھینک جا یو. رہا ہے. ہاں ایک کالر ہمارے ساتھ آئے ہیں، ان کو لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں ہاں بالکل اختتام جی چاہتا ہوں. جی لیٹ ہو گیا تھینک میرے یو. پاس بھی. ایک کالر ہے ہمارے پاس. جی فرقان بھائی اہلن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے بھائی. شیخ صاحب سے میرا سوال ہے کہ شیخ صاحب جو ابھی آپ نے خطوط کی جو بات کی ہے، تو یہ جو بھی حضرات خطوط لکھتے ہیں حضرت صاحب کو، تو وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کتنے ورکنگ ڈیز میں ان کو جو ہے اس خطوط کے جو ہے وہ جواب مل جائیں؟ اور دوسرا میرا جو سوال ہوگا وہ پھر عامر بھائی سے ہوگا. عامر بھائی ڈونٹ یو تھنک کہ جس طرح ابھی جو شمس بھائی نے بتایا، ایک شیخ صاحب نے اس کو کلیئر کیا، ایون آپ بھی کلیئر کر رہے ہیں کہ ان سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہو سکتا، تو مطلب وہ جو شف والے جو بابا ہیں وہ تو ایک ہی قطار میں سب کو کھڑے کر کے جو مسائل ایک شف مار دی ان کے اوپر، وہ بہتر نہیں ہوگا ان سے؟ بہت شکریہ آپ کا. چلیں آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. جی شیخ صاحب. جی شیخ صاحب. نارملی آپ یوں کہہ لیں کہ جو ڈپینڈنگ آن کہ آپ کہاں سے لکھ رہے ہیں اور ان کو میل جانے کا کتنا ٹائم لگتا ہے، وہاں سے تو جو سلسلہ ہے اس میں جیسے ہی وہ خط فلٹر ہو کے دعائیہ والا آتا ہے تو ایک یہ کیا گیا، اس کے بعد دوبارہ وہ لکھنے والے جو لوگ ہیں کہ جی حضور نے آپ کا خط ملاحظہ فرمایا اور آپ کے لیے دعا کی گئی، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے مقدمات کو، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، یہ سارے فکرے انہوں نے لکھنے ہوتے ہیں. نیچے جو بیٹھے ہوئے لڑکے ہیں والنٹیئرس وہ لکھتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور اس کا جو سگنیچر کی اسٹیمپ ہے وہ اس پہ ہوتی ہے. تو آپ اندازہ کر لیں اس میں آپ میل کے حساب سے ٹائم اور جگہ کے ملک کے حوالے سے دے سکتے ہیں، وہ چیزیں ان کو ملتی چلی جاتی ہیں. سارا جو خاص پرٹیکولر کسی چیز کے اندر مطلب کوئی مثال کے طور پہ کسی عہدیدار کی شکایت کی گئی ہے، کوئی معاملات ایسے چل رہے ہیں، تو وہ فلٹر ہو کے مطلب پرائیویٹ سیکٹری ان کی توجہ دلاتا ہے کہ یہ میں نے ایک طرف کیے ہیں، یہ آج 100 یا 200 خطوط ایسے ہیں جن کے اندر یہ کچھ معاملات ہیں جس میں مطلب آپ کی رائے چاہیے یا آپ کا حکم چاہیے. تو اس میں وہ ٹائم خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹری کا ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے جواب دینے کے میں ٹائم ڈیپینڈنگ آن دا میٹر آف دا لیٹر کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، ارجنٹ ہے، کیا نہیں، اس کے حوالے سے تو نارمل ٹائم جو روٹین میں ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت پڑھا اسی وقت اس نے لکھ کے دے دیا. تو اٹ ٹیکس ٹائم، اور ٹائم مینز یو آر ٹاکنگ اباؤٹ فیو ڈیز. جی ٹھیک ہو گیا، زبردست. ٹھیک ہو گیا. شیخ صاحب نے بڑی تفصیل سے وضاحت فرما دی. اور فرقان بھائی تھے ہمارے ساتھ. دوسرا سوال انہوں نے کیا تھا شف جو سرکار ہے وہ بہتر نہیں ہے خلیفہ صاحب سے کہ چلو یہ کیا وہ جو ہوتا ہے ہے نا وہ تو شف چلو. کیا ہوتا ہے؟ شیخ صاحب یہ ایک پیر صاحب ہے پاکستان کے اندر بلاوڑا شریف کے، وہ شف کر کے دم کر دیتے ہیں ہزاروں اور جو ہے نا وہ کئی درجنوں لوگوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز ہے کہ وہ جو ہے نا وہ پھر لاکھوں لوگوں کو جو ہے نا دم کر دیتے ہیں. ان کے دم کا طریقہ کار بیسیکلی یہ ہے، وہ ایک ہاتھ آگے ایک ہاتھ پیچھے رکھاتے ہیں تاکہ پھونک ضائع نہ ہو جائے. اس کے بعد وہ شف کرتے ہیں. تو جی شیخ صاحب اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں جس طرح ڈی جے ڈسکو نہیں کرواتا اس طرح معذرت کے ساتھ وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے شف باقاعدہ پورے انہوں نے اسپیکر سیٹ اس کی فریکوینسی ایکو کی ہوتی ہے. جیسے ڈی جے جو ہے وہ پوری
بیس کے ساتھ ٹرانس میوزک بجاتا ہے، ویسے یہ شبھ شبھ سرکار جو ہیں یہ باقاعدہ بیس آن کر کے اس میں جو جراثیم والی پھونک ہے وہ مائک کے اندر مارتے ہیں اور عوام تو وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. اچھا وہ اللہ بھلا کرے کہ کرو. عامر کوئی سیام صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کال پہ لے لیں، کوئی ہے ایسے؟ جی لیتے ہیں ان کو، میں دیکھ رہا ہوں ذرا. یہ بھی جب رات پڑتی، جب ریسٹورینٹ بند ہونے لگتا ہے نا تو بریانی کا گاہک اس ٹائم آتا ہے. اچھا آپ سیام میاں سن اس سے پہلے دال والے ہی آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی اچھا. تو یہ چیز میں لینا تھا، میں نے ان کو، مجھے پتا ہے ہمارے احمدی دوست ہیں، بہت لیٹ ہو گئے ہیں یہ، حالانکہ میں نے سب سے پہلے ان کو مخاطب کیا تھا. انہی کی وجہ سے آج کا پروگرام سیٹ کیا گیا تھا. میرا خیال ہے میں نے بھی اجازت لینی ہے، اس لیے آپ دیکھ لیں پھر اگر لینا تو میں اجازت چاہوں. کب لیٹ ہو؟ ہاں بس یہ ہے کہ ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کی رائے کیا ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل زیادہ تفصیلی بات نہیں میں کر سکوں گا تاکہ ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو. احمدی دوست ہیں، ان کو پہلے آنا چاہیے تھا. بہرحال میں اب اس پہ مزید کیا. جی سائم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی آپ بہت اختتام جو ہے نا وہ اختصار کے ساتھ جلدی کر دیں. اس پہ ہم نے نیکسٹ پروگرام کرنا ہے اور اس پر آپ نے لازمی آنا ہے سائم بھائی. جی میں آؤں گا. اصل میں آپ لوگوں نے اس دن بتایا نہیں نا کہ آپ کا پروگرام کب آن ایئر ہوگا، تو جاب کی وجہ سے پھر میں نہیں کر سکا، تو ابھی میں واپس آیا ہوں تو آپ کا اینڈ ہو رہا ہے. تو جو آپ اینڈ والی میں نے باتیں سنی ہے صرف حضور کے جو خطوط کا ہے، تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہماری فیملی میں جو ہیں اپنے ہمارے احمدی، تو اگر وہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ خط کے نیچے حضور نے خود اپنے ہاتھ سے سگنیچر کیا، تو وہ بیچارے اسی بات پہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں حضور نے خود ہاتھ سے اپنے سائن کیا ہے. کتنا بڑی یہ خوش قسمتی کی بات ہے. کیونکہ میں پروگرام نہیں سن سکا اس لیے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اگلے پروگرام جب آپ نے آن ایئر کرنا ہے تو بہتر ہے کہ آپ پہلے بتا دیں کہ کس دن اس چیز پہ پروگرام ہوگا، اور ٹائمنگ بھی اگر آپ پہلے بتا دیں تو پھر وہ بہتر رہتا ہے کہ سیام بھائی میں یہ بتا دوں کہ میں ان کا خود سائن کیا ہوا نہیں ہوتا، وہ جو ہوتا ہے وہ جیسے فوٹو کاپی ہوتی ہے نا، سارا کچھ وہ باقاعدہ طور پہ وہ چیز چلتی ہے. یہ چیزیں ہاں لیکن ہمارے بیچارے خاندان کے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہاتھ سے کیا. شیخ صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک پورا لیٹر پیڈ جو ہے وہ ان کے پاس سیکٹری کے پاس ہوتا ہے، وہ اسی پہ سارا کچھ ہی پرائیویٹ سیکٹری کے پاس ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے. جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بیچارے یہی سمجھتے کہ شاید حضور نے خود لکھا ہے. بلکہ اس کے بعد تو باقاعدہ کالز ہوتی ہیں ان بیچاروں کے ساتھ. یہی تو خود دیا ہے. یہی تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی جا رہی ہے. آپ کے ساتھ یہ آپ کے پرائیویٹ سیکٹریز، آپ کے مربیان، یہ سارا کچھ آپ کو غلط گائیڈ کرتے جا رہے ہیں اور آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ برحال ان کو اور ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے. آمین آمین. ٹھیک ہے جی سر، میں نے اتنا ہی کہنا تھا. پھر آپ اناؤنس کر دیں کہ نیکسٹ پروگرام کب ہے، اس حساب سے پھر ٹائمنگ جو ہے انسان ایڈجسٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ سائم بھائی، ہمارے احمدی دوست ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انہی کے کہنے پر میں نے یہ پروگرام جو ہے آج کا سیٹ کیا تھا، اور بس کچھ نجی مصروفیت کی وجہ سے اس کو میں بر وقت جو ہے وہ نہیں کر سکا. مگر یہ ہے کہ انشاءاللہ جب یہ اس کو پیچھے سے دیکھیں گے ان کو ایک جو اس میں تسلسل ہے وہ نظر آئے گا. اگلا پروگرام جو ہے وہ بیسیکلی کل کا پروگرام جو ہے وہ شیخ صاحب کا بہت امپورٹنٹ ہے. میرے پیارے بھائی احمدی دوست جتنے ہیں، وہ نہایت ہی اہم پروگرام ہے کل، اور کچھ حقائق ہیں جن سے شیخ صاحب دوبارہ جو ہے وہ پردہ اٹھانے والے ہیں. تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کل کا پروگرام لازمی سنا جائے. دوسری بات میرے پیارے احمدی دوستوں کے لیے، سائم بھائی ہیں اور دیگر ہمارے جو مسلمان دوسرے دوست بھائی ہیں، حضرات ہیں، اور دیگر جو بھی دوست ہمیں سنتے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں. جب آپ سبسکرائب کریں اس کے ساتھ آپ بیل آئیکن ہوتا ہے اس کو کلک کر لیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم لوگ لائیو آئیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کو خبر ملے نہ ملے ہمارے ویڈیو کے تھرو، مگر آپ کو یوٹیوب جو ہے وہ نوٹیفائی کر دے گا آپ کے فون پر یا آپ کے سسٹم پر، وہ آپ کو آ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ہمارے ڈائریکٹ نمبر موجود ہیں. ہم لوگ کوئی چھپ کر، کوئی دب کر، کوئی اس طریقے سے تو نہیں بیٹھے کہ ہم آپ کو ڈائریکٹ انٹریکشن نہ کرتے ہوں. آپ کی اسکرین کے اوپر ایک شیخ صاحب کا نمبر ہے، 24/7 شیخ صاحب نے اپنے وقف کیے ہوئے ہیں اس مشن کے لیے. ٹھیک ہے جی، آپ ان سے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر سکتے دنیا کسی کونے کے اندر. یہ خاکسار جو ہے وہ عاجز، حقیقی عاجز، یہ اس کا نمبر ہے جی، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر.
آپ اس کو جو ہے وہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں مجھے. اور استارہ کے عاجز نہیں ہیں یہ غیر حقیقی جی ذلی بروزی عاجز ہے. ذلی بروزی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ نمبر ہے جی, اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ نمبر دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر آپ اگر ہمیں میسج کر لیں گے, یا پھر یہ ہماری ٹیم کا واٹس ایپ ہے, زیتون ایف ایم ٹیم جو ہے یہ واٹس ایپ گروپ ماشاءاللہ رن کر رہی ہے, بڑے گروپس ہیں. اس کے علاوہ ہمارا فیملی گروپ بھی ہے, اس میں بھی آپ ایڈ ہو سکتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایچ اینڈ ایوری نوٹیفیکیشن یا اپڈیٹ جو زیتون ایف ایم کے حوالے سے ہے وہ آپ کو ملتی رہے گی. اس کے علاوہ ای میل بھی ہے ہماری سر. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا جناب فیس بک گروپ بھی ہے اور ٹویٹر ہینڈلر بھی ہے, آپ ہمارے ممبر بن سکتے ہیں. اور ڈسکرپشن کے اندر آپ کو دیگر جو ہمارے چینل ہیں وہ نظر آ جائیں گے, اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں. پیٹرون پہ ہمارے ماشاءاللہ جی ایڈمن صاحب نے پیٹرون بھی سیٹ کیا ہوا ہے, پیٹرون پہ بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ویری امپورٹنٹ انیشیٹو جو کہ ویری جو ہے نا وہ سگنیفیکنٹ جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے ایکس قادیانی ویلفیئر فورم @gmail.com. اس حوالے سے میں شمس الدین بھائی سے بھی آج دن کے وقت میری ہلکی سی آڈیو پر بات ہوئی تھی, اور جیسے ہی مجھے موقع ملے گا شمس الدین بھائی کو بھی میں ڈیٹیل میں اس پر بات کروں گا. یہ جو فورم ہے یہ ہمارے ایکس قادیانی بھائیوں کا فورم ہے, یہ آپ کا ایکس قادیانیوں کا اپنا فورم ہے. اس پر ہم ایجوکیشن وائز سوشل ایشوز ہیں اور فائنینشیل ایشوز ہیں, دیگر ایشوز ہیں, مگر ڈیٹیل ڈسکس کرنے کے بعد ہمارا فرسٹ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیٹیل نیٹ ورک اکٹھا کرنا ہے, ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے. میں ایک فارم جو ہے وہ تشکیل دینے لگا ہوں ایز پر ریکوائرڈ جو ہے. اس فارم جو ہے اس میں بنیادی انفارمیشن جو ہے شیخ صاحب کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا, وہ جب مزید فائنل ہو جاتا ہے تو میں اس کو ایک فائل کی طرح تشکیل دے دوں گا. اور ایچ اینڈ ایوری ای میل جو ہمارے ایکس احمدی دوست قادیانی حضرات جو دیں گے واٹس ایپ کے اوپر بھی اس فارم کو میں کوشش کروں گا پی ڈی ایف کے اندر دے دوں, اور اسی طریقے سے ای میل کے اندر بھی. اس فارم کے اندر میں نام ہے اور واٹس ایپ ہے, کانٹیکٹ ہے, اسی طریقے سے جو میرشل سٹیٹس ہے وہ آ جائے گا, اور آپ کا جو فیملی کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل ہے, بورن احمدی تھے یا آپ بعد میں قادیانی احمدی ہوئے تھے, تبلیغ کے کیسے تھے, کس ملک میں ہیں, اسی طریقے سے اگر بچے ہیں آپ کا آکوپیشن کیا ہے, آپ کا پروفیشن کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کوالیفیکیشن سکلز کیا ہیں, اس کی ڈیٹیل ایک فارم میں بنا رہا ہوں. اس سے پھر یہ ہوگا میرے پاس ڈیٹا, ہمارے ایکس قادیانی ویلفیئر کے پاس ڈیٹا اکٹھا ہو جائے گا. اس ڈیٹا کے تھرو ہمیں پتہ چل سکے گا کہ کون کون جو ہمارا ایکس احمدی دوست ہے وہ کس کس فیلڈ کے اندر کام کر سکتا ہے, اور اگر ہمیں کسی طریقے سے ان کی کوئی ہیلپ کرنی ہے کسی فیلڈ کے اندر تو ہم کس احمدی دوست کو کس فیلڈ میں کس کے لیے استعمال ہیلپ کے لیے ہم کر سکتے ہیں. تو یہ ایک برادرانہ بھائی چارہ ایک ویلفیئر فارم بن جائے گا انشاءاللہ. اس کو ہم مزید آگے جا کر چلیں گے. اسی بات کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں. شیخ صاحب آپ کو اختتامی بات کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیجئے. بڑی مہربانی عامر, میرا خیال ہے باتیں ہو چکی ہیں, اب میں اجازت چاہوں گا. اللہ آپ سب کا نگہبان ہو. اللہ حافظ. ٹھیک ہو گیا, اللہ حافظ. اوکے جی, فی امان اللہ, السلام علیکم, اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کل. جی پروگرام آپ نے مس نہیں کرنا, کل کا پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے. عامر اکثر میری آواز آ رہی ہے؟ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, میں اپنے جو آپ کے تمام سننے والے حضرات ہیں شیخ صاحب سے بھی میں مطلب اجازت میں بھی چاہوں گا. اچھا, میں یہ کہنے والا تھا کہ اکثر ہم لوگ کہیں شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے بائی ون گیٹ ون فری. تو جو ناظرین سن رہے ہیں ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ جہاں وہ آپ کا چینل جب سبسکرائب کریں تو فری میں میرا بھی ساتھ کر لیں. او جی 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 ضرور, وہ میرا چینل ہے جی, شمس الدین بھائی کا جو چینل ہے وہ میرا اپنا چینل ہے جی, اس کو بھی سبسکرائب کریں. میں شمس الدین کے بھائی کا جو چینل ہے اس کے اوپر گاہے بگاہے جاتا رہتا ہوں, اور میں ہر پروگرام ان کا سنتا ہوں جی. اور ان کے پاس جو ٹیم ہے ماشاءاللہ وہ بڑی متحرک ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کاوشوں کو قبول فرمائے. آمین آمین آمین, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیمان اللہ جی. اوکے جی, السلام علیکم, فیمان اللہ, اللہ حافظ. ملتے ہیں جی کل انشاءاللہ پروگرام میں. اللہ نگہبان.